अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद। हम आज शुरू कर रहे हैं कुरान की एक और बहुत ब्यूटीफुल सूरत तहरीम। जस्ट मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि कुरान की सूरतों में हमें एक दूसरे के साथ कनेक्शंस दिखाई देते हैं और इसमें बहुत सारी नसीहतें मिलती है इन कनेक्शन से। जैसे सूरह तलाक में हमने पढ़े थे सेपरेशन के ताल्लुक से, जुदाईगी के ताल्लुक से, तलाक के ताल्लुक से, जब मियाँ बीवी के बीच में जब एक दूसरे के लिए फीलिंग्स खत्म हो जाते हैं और जब रिलेशनशिप जब डेड हो जाती है तो इस्लाम ने एक रास्ता दिया है तलाक का। लेकिन आज हम जो सूरा पढ़ने वाले हैं सूरह तहरीम में, यहाँ पे बहुत ज्यादा मोहब्बत के ताल्लुक से बात है, यानी मोहब्बत की लिमिट क्रॉस करने के ताल्लुक से बात है। जब लिमिट क्रॉस भी कर ले तब भी वो चीज गलत हो जाती है। जब कोई चीज की लिमिट, मोहब्बत में जो लिमिट है वो जब क्रॉस हो जाती है तब भी वो चीज नुकसान भी हो जाती है। तो इस्लाम ने हमें सिखाया है कि हर चीज में तुम्हारे पास शरीयत की गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस के रहकर जिंदगी गुजारना है। तो आइए हम सूरह तहरीम की स्टडी स्टार्ट करें कि इसमें क्या बात है। और 12 आयतें हैं, मदीना में नाजिल हुई ये सूरा, और इसमें कुछ बहुत अहम बातें हमारी जिंदगियों के लिए हमें मिलेंगी और खास तौर से बहनों के लिए बहुत सारी अहम नसीहतें आपको इस सूरा में मिलेंगी। और आइए शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया यहाँ पर इस सूरा के शुरुआत में, या अय्युहन नबी, ए नबी। आपको याद होगा सूरह तलाक जो हमने पढ़े थे इससे पहले, उसके अंदर भी या अय्युहन नबी, लेकिन या अय्युहन नबी के बाद क्या था? इदा तल्लक़तुमुन निसा, जब तुम मुसलमान तलाक दो, तुम था, प्लूरल था। यहाँ पे या अय्युहन नबी के बाद लिमा तुहर्रिमु मा हल्लल्लाहु लक, आप क्यों हराम करते हैं जो अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया। जो अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया है वो आपने हराम, अपने आप हराम अपने लिए क्यों करते हैं। तो लिमा तुहर्रिमु मा हल्लल्लाहु लक तबतगी मर्दात अज़वाजिका, अपनी बीवियों की रजामंदी चाहते हुए, आप अपनी बीवियों की रजामंदी चाहते हुए, वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला माफ करने वाला, रहम करने वाला है। तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्त की है, जहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप क्यों हराम करते हो जो अल्लाह ताला ने आपके लिए हलाल किया। तब तगी मर्दात अज़वाजिका, अपनी बीवियों की खुशी चाहते हुए। तो हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज को अपने ऊपर हराम किया था और वो भी अपनी बीवियों की खुशी के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जायज और हलाल चीज को अपने ऊपर हराम किया था। क्या जायज और हराम चीज थी वो तफसील में हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहली बात हम जो यहाँ सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं कि मोहब्बत के अंदर ये लिमिट है। क्या लिमिट है? कि हम एक शरीयत की लिमिट के दायरे के अंदर रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत के अंदर ये लिमिट नहीं समझ पाते, और ना समझ पाने की वजह से क्या होता है, वो ये भूल जाते हैं कि सारों की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के अंडर है, नीचे है, ताबे है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में सूरह तौबा सूरह 9 आयत नंबर 24, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन तरतमुहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादुन फी सबीलिही फतरब्बसू। अगर तुम्हें तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे औलाद, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे रिश्तेदार, आबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम, तुम्हारे बीवी शौहर, तुम्हारे रिश्तेदार, वो जो माल जो तुम जमा करके रखते हो, वो जो तिजारत में तुम्हें डर है नुकसान हो जाएगा, जो घरों में तुम्हें बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला ने सारी 8 चीजें गिनकर कहा कि क्या अगर तुम्हें ये चीजें, 8 चीजें अल्लाह से ज्यादा प्यारी है, अल्लाह के रसूल से ज्यादा प्यारी है और अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करने से ज्यादा प्यारी है, तो तुम रुको। तो हमें इस्लाम ने सिखाया कि सब चीज नीचे है। अब यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका गया, कहा गया कि आप अपने ऊपर हराम क्यों करते हो जो अल्लाह ताला ने आपके लिए हलाल किया है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस में हमें पहली तफसीर मिलती है इस ताल्लुक से। खुद आयशा रदियल्लाहु अन्हा बयान कर रही हैं, वो कहती हैं, और उन्होंने बयान किया, बताया हमें पूरी स्टोरी। और ये स्टोरी के हमें वर्जन्स जो मिलते हैं उसके अंदर कुछ छोटा एक इख्तिलाफ है, वो इख्तिलाफ हम देखते हैं। पहले वर्जन के मुताबिक हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा ने, ये बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
ایک خاص قسم کا شہد آیا تھا ان کے پاس، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور شہد پسند تھا، عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی۔ تو جب حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس وہ شہد تھا، اور دوسری حدیث کے مطابق زینب بنت جہش کے پاس رضی اللہ عنہا کے پاس وہ شہد آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے عصر نماز کے بعد سے ملتے، یہاں تک آ کہ جس بیوی کی باری ہوتی اس کے گھر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں پہنچتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ملاقات کرتے تھے، ایک وزٹ دیتے تھے، تو یہ وزٹ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہا کو ایک روایت کے مطابق اور دوسری روایت کے مطابق زینب رضی اللہ عنہا کو تھوڑا سا زیادہ وقت دیا، اور جب ان سے کچھ بات ہوئی، پتہ چلا تو ان کے پاس کچھ شہد آیا تھا، وہ شہد انہوں نے دیا تھا، وہ شہد کھانے میں کچھ وقت گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے لیٹ ہوئے۔ اب وہ شہد وہ اپنی جو وزٹ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہی تھی، تو انہوں نے پلان بنایا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے پلان بنایا، اور پلان کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دوسری بیویوں سے مل کر یہ ارادہ کیا ہے، وہ لوگوں نے پلان یہ بنایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ کے چہرے سے، آپ کے منہ میں سے کوئی اسمیل آ رہی ہے، آپ کے منہ میں سے کوئی اسمیل آ رہی ہے کہ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے۔ مغافیر کیا تھا؟ ایک ایسی چیز تھی جس سے منہ میں کھانے کے بعد کچھ ایک بو آتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت ناپسند کیا کرتے تھے کہ منہ میں سے بو آئے، یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناپسند تھی۔ اسی وجہ سے گھر میں آنے کے بعد سب سے پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، اور جو لوگ پیاز کھائے یا لہسن کھائے، گارلک، تو انہیں وہ کھانے کے بعد مسجد میں آنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی اسمیل جو آئے گی، منہ سے وہ اسمیل جو آئے گی، اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو بھی اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل یہ پسند نہیں تھا کہ منہ میں سے کسی کی اسمیل آئے، اور خود ان کے منہ میں سے یہ بو آئے، یہ بات تو بہت ناگوار گزری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو جب انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے وہ چیز مغافیر کھایا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں نے تو شہد کھایا ہے۔ اور تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے وہ شہد کی جو مکھی ہے وہ فلاں فلاں پیڑ پر بیٹھی ہوگی، اور وہاں کے وہ پیڑ پر بیٹھنے کی وجہ سے شاید یہ شہد میں کوئی ایسی ٹائپ کی اسمیل ہو۔ اب یہ بات عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ایک روایت کے مطابق سودا رضی اللہ عنہا نے سیم بات کہا، اور انہوں نے کہا کہ مجھ پہ کافی پریشر تھا باقی بیویوں کا، اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیم بات صفیہ رضی اللہ عنہا نے بھی کہا۔ اور جب ایک سے زیادہ بیوی سیم بات کہہ رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ بات اور اسٹرانگ ہو رہی ہے۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، کوئی ایک کہہ رہی ہے تو ایسا لگ رہا ہے شاید ذہن میں خیال ہوگا، ہاں اگر ہوتا تو سب لوگ بولے ہوتے، لیکن جب ایک سے زیادہ بول رہے ہیں تو پھر کیا ہو رہا ہے، ایک خیال ہو رہا ہے کہ شیورلی یہ چیز کچھ اس میں حقیقت لگ رہی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو کیا بتا رہا ہوں کہ ایسا ہوا۔ اب جب یہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میرے لیے، میں اپنے آپ کے لیے شہد کو حرام کرتا ہوں، شہد کو حرام کرتا ہوں، میں اب سے نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہد کو حرام کیا، اور یہ تھی ایک چیز جو حلال تھی، تبتغی مرضات ازواجک، کہ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہوئے اپنے لیے حرام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں کئی ساری تعلیمات ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جو ہمارے پاس شریعت آئی ہے، جو دین آیا ہے، اس کے تعلق سے اگر کسی کے ذہن میں کنفیوژن ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو یہ آیت دلائل میں سے دلیل ہے، ایویڈنسز میں سے پروف ہے، پروفز میں سے یہ ایک پروف ہے۔ کیا پروف ہے؟ کہ شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں دیا، وما ینطق عن الہوا، وہ اپنے خواہشات سے نہیں بات کرتے، ان ہوا الا وحی یوحی، یہ وہی ہے جو ان پہ نازل ہوئی۔ حلال و حرام کرنے کا حق صرف اللہ کے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو، حلال کردہ چیزوں کو ہم تک پہنچایا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جو سورہ حشر میں سورہ 59 آیت نمبر 7 کہ نبی حلال کرتے ہیں تمہارے لیے جو پاک ہے، اور حرام کرتے ہیں جو تمہارے لیے ناپاک ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خبائث، گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ جو حلال و حرام بھی کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی مرضی سے نہیں کیا، لیکن وحی کے تحت کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر حرام کر دیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا۔ اب اس میں اگلی تعلیم یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں کر سکتے تھے حرام، تو کیا آپ اور ہم حرام کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو یا مجھے کوئی حق ہے ایسا کہ ہم اللہ کی حلال کردہ چیز کو کہیں کہ میں حرام کر دیتا ہوں، میں یہ حرام ہے میرے لیے؟ تو نہیں، جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، وہ تو ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس میں ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کے ناطے کوئی بھول ہو جانے کی ایک مثال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ایک بھول یہاں یہ ہوئی، اور کل ابن آدم خطاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے آدم کے اولادوں سے بھول ہوتی ہے، خطاء،
خطائیں بھول ہوتی ہے. وخیر الخطائین التوابون, خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ ہوتے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں. تو باحیثیت انسان کہیں کوئی سلپ بھی تو ہوگا, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک بِاعین, آپ ہماری نظروں میں ہو. نظروں میں ہو یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. آپ کو میرے سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. آواز صاف نہیں ہے کیا, کوئی کہہ رہا ہے؟ ذرا چیک کر لیجئے. ہاں تو آواز صاف ہے ذرا, اوکے, کوئی چیٹ میں کنفرم کرے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے میرے سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ انک بِاعین, آپ ہماری نظروں میں ہو, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہر عمل خاص اسکروٹنی میں ہے کہ باحیثیت انسان اگر کہیں بھول آئے گی تو وہی کے ذریعے اس چیز کی اصلاح ہو جائے گی. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں, مجھے بہت تعجب ہوا کہ کوئی شخص اسلام پہ اعتراض اٹھانے والا اس بات پہ اعتراض اٹھایا, بولے تمہارے نبی کو تو دیکھو, ان سے تو یہاں یہ ہوا تھا معاملہ. تو ہم کہتے ہیں کہ یہی تو بات ہے اصل توحید ہے اس آیت میں. آپ کو پتا ہے توحید کیسے ہے؟ کہ اللہ وہ ہے جو کس سے جو کوئی مسٹیک نہیں کرتا, اور ہم ہمارے نبی کو گاڈ کے درجے پہ نہیں دیا گیا ہے. ہمارے لیے وہ نبی اور پیغمبر اور رسول تھے, باحیثیت انسان ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ انسان کے لیے تو انسان ہی ایگزامپل بن سکتا ہے نا. ایک انسان کے لیے اسوہ نمونہ ایگزامپل رول ماڈل تو ایک انسان ہی بن سکتا ہے نا. اگر انسان کے علاوہ بولے بھائی روبوٹ تمہارے لیے رول ماڈل ہے, یہ روبوٹ جیسا کرتا ہے تم بھی کرو, تو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ ارے یہ روبوٹ ہے, میں انسان ہوں. کوئی فرشتہ ہو, بولے فرشتہ تمہارے لیے رول ماڈل ہے, تو نہیں, ہم کہیں گے ارے وہ تو فرشتے ہیں, ہم تو انسان ہیں. تو یہاں یہ بات ہے کہ ایک انسان کے لیے اسوہ کون بن سکتا ہے؟ انسان ہی بن سکتا ہے. تو انسانیت بھی تو کہیں دکھنی چاہیے نا, انسانی صفت بھی تو دکھنی چاہیے. آپ اس بات کو دیکھیے, اب ہمارے سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں کرسچنز, اور وہ لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں اس آیت پر, کاش کہ ان کے اندر اتنی سی سمجھ ہوتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کی خصوصیت ہی توحید لا الہ الا اللہ کا پیغام انہوں نے پہنچایا. انہوں نے کہا کہ میں کون ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کے رسول ہوں, اللہ کا رسول ہوں. لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم, کہ میری بڑھ چڑھ کے تعریف مت کرنا جیسا عیسیٰ ابن مریم کی تعریف عیسائیوں نے کی. کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو کہو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. آپ دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے, یہ بات بھی تو اس آیت میں دکھ رہی ہے. باحیثیت انسان ہمیں کیا سکھایا گیا کہ یہاں پہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کریکٹ کیا, اور ہمیں کیا سکھایا گیا؟ ہمیں بھی بات سیکھنے مل رہی ہے. کیونکہ آپ ایک بات دیکھو, ایک چیز تعلیماً صرف تھیوریٹیکل بتا دیا جائے, تھیوریٹیکل طور پہ اگر بتا دیا جاتا کہ ہاں اپنے اوپر حرام مت کرنا جو اللہ نے حلال کیا, کیا وہ بات کا ایسے زوردار پوری امت پر, ہر زمانے اور دور کے مسلمان پر ایسا امپیکٹ پڑتا تھا جو امپیکٹ اس مثال کا ہوا؟ جو مثال کے ذریعے جو امپیکٹ پڑا, تو امپیکٹ سے کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ امپیکٹ سے کیا ہوا؟ شاید میرا یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے, ایک منٹ. میری آواز پھر ایک بار آپ لوگ بتائیے, کنفرم کریے. آ رہی ہے؟ آئی تھنک آ رہی ہے, لیکن میرا یہ قرآن شاید ڈسپلے سے چلا گیا ہے, جسٹ آ رہا ہے. اوکے یہ رہا ہے, ہاں تو کلیئر ہے, جزاک اللہ خیر. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو امپیکٹ ہے نا بات کا, دیکھو ایک ہوتا ہے تھیوری میں اپنے اوپر حرام مت کرنا جو اللہ نے حلال کیا, ویسے بھی سکھایا گیا ہے. لیکن یہاں پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ایک مسئلے میں کچھ ہوا, ہاں, اور وہ مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کیا جو اللہ نے حلال کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی. ہاں, تو یہاں پہ جو امپیکٹ آ رہا ہے بات کا, وہ امپیکٹ ایسا ہے نا کہ زبردست ہے, یعنی کہ لوگوں کے ذہنوں پہ چھپ جائے یہ بات. دیکھو یاد رکھو, ایک بات میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں نا تھیوریٹیکل, اس کا کیسے امپیکٹ ہوتا ہے نا. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, بہت سال پہلے کی بات ہے, کئیوں سال میرے لیے. ایک بار ایسا ہوا کہ میں ایک شیخ کے ساتھ تھا, اور انہوں نے کوئی چیز مانگے, پانی مانگے تھے, مجھے یاد ہے ابھی تک. انہوں نے مجھ سے پانی مانگے تھے, میں گلاس پانی لے کر ان کے پاس گیا تھا, اور میں لیفٹ ہینڈ سے دے رہا تھا, اور انہوں نے کہا مجھے رائٹ سے دینا ہے, دینا اور لینا رائٹ ہینڈ سے کرنا چاہیے, دینا بھی سیدھے ہاتھ سے چاہیے, لینا بھی سیدھے ہاتھ سے چاہیے, انہوں نے مجھے کہا. اور یہ بات کا جو امپیکٹ ہے نا, مجھے ابھی بھی ایسے فیل ہوتا ہے, حالانکہ کتنے سال گزر گئے, کم سے کم 20 سے زیادہ سال ہو گئے, تقریباً 20 سال 18 سال پہلے کی بات. اور مجھے ابھی تک ایسے یاد ہے جیسے کہ میں ابھی دیکھ سکتا ہوں کہ وہ کیسے بیٹھے تھے, اور میں نے ان کو کیسے دیا تھا, میں کیسے گیا تھا, ابھی تک جیسے مجھے یاد ہے. کیوں؟
प्रैक्टिकल तालीम का इम्पैक्ट जो होता है ना इंसान की साइकोलॉजी पे बहुत जोरदार होता है। तो ये आयत में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह तहरीम नाज़िल हुई, जब सिखाया गया, तो इसमें बात का इम्पैक्ट इतना जोरदार आया है कि लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, जो अल्लाह ने हलाल किया वो क्यों हराम करते हैं नबी। अब यहाँ पे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डांटा जा रहा है, हम सब तो खुद ब खुद समझ जाते हैं। यहाँ पे बात क्या है ना, कभी कभार टीचर भी, आप देखोगे बास टीचर्स स्टूडेंट्स में सबसे अच्छे स्टूडेंट को कभी डांटते हैं टीचर्स, कि सबसे अच्छे को डांटे हैं ना तो सब बुरे बुरे स्टूडेंट खुद ही समझ जाते हैं कि अरे सबसे अच्छे को जब आज टीचर कह रहे हैं कि ये तुमने नहीं किया तो नहीं चलेगा, तो हम लोग नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा, सबसे प्यारे स्टूडेंट को डांट रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इस्लाह हो रही है, पूरी उम्मत की इस्लाह हो रही है, याद रखिए इस बात को। बाज लोग क्या कहते हैं, ये सूरह तहरीम की 5 आयतें ना, शुरू की 5 आयतें, बोले दुनिया के मसाइल छोड़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर बार की बातें यहाँ पर है। अरे घर बार की बातों से घर की इस्लाह होती है, और आपको पता है घर का क्या मकाम है। घर है ना, सोसाइटी बनी होती है घरों से, और घर की इस्लाह जो होती है ना, तो आप एक बात समझ लीजिए, घर की इस्लाह होती है अफराद की इस्लाह से, और यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जो हमारी माएँ हैं उनकी इस्लाह है, लेकिन उनकी इस्लाह के साथ साथ पूरी उम्मत की इस्लाह है। ये बात को गौर करिए। अच्छा, आप जब सूरह तहरीम पढ़ेंगे ना, तो सूरह 66 की आयत नंबर 6 पे पहुंचेंगे ना, तो वहां पे क्या दिया हुआ है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार, बचा लो अपने आप को और घर वालों को जहन्नम की आग से। लेकिन वहां पे बात शुरू होती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। पता क्या चला ना, ये 5 आयतें भी जो है ना ईमान वाले ही है, वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है, लेकिन मिसाल के बाद में यहाँ पे मकसद है ईमान वाले सारे समझ जाएं। यहाँ पे क्या होता है, तब तक मर्दाता अज़वाजी का ये जो अल्फाज है ना, क्या आप अपनी बीवियों की रजामंदी खुशी चाहते हैं। आज कितने सारे भाई हैं जो अपनी बीवी को खुश करने के लिए कितनी सारी हराम चीजें करते हैं। मैंने देखा ऐसे भाइयों को जो दाढ़ी नहीं रख रहे। अभी तो चलो फैशन आ गई दाढ़ी रखने की, लेकिन एक जमाना था जब दाढ़ी लोग नहीं रखते थे, और तब उनसे पूछते थे, बोले नहीं मेरी बीवी को नहीं पसंद है, दाढ़ी नहीं पसंद है, बीवी को नहीं पसंद है। हाँ, तब तक ही मर्दाता अज़वाजी का, क्या उनके लिए नहीं है। कितने सारे लोग हैं, बीवी बोल रही है फिल्म दिखाओ, फिल्म देखना है, बीवी बोलती है जरा केबल कनेक्शन लगा दो, वो छोटा डीटीएच लगा दो, डायरेक्ट टू होम लगा दो, हाँ ऐसा वाला मोबाइल दिला दो। बीवी बोलती है फिल्म देखने चलो, बीवी बोलती है मेरे साथ ये सीरियल देखो, गाना देखो। तो बीवी की खुशी के लिए वो अपने दीन में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और हकीकत क्या है ना, बीवी शौहर ये भी टीम है, एक टीम है, दोनों एक दूसरे को एनकरेज करते हैं, दोनों एक दूसरे को अच्छे काम में आगे बढ़ाते हैं। और टीम के अंदर कोई एक अगर वीक एलिमेंट आता है तो दूसरे के भी दीन पर असर पड़ता है। हाँ, और हम सबको क्या चाहिए, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फर्ज फर बिजाती दीन तरीबत यदा, सही बुखारी की हदीस है कि दीनदार से शादी करो तुम्हारा हाथ खा आलूद होगा, यानी कि बहुत कामयाब हो जाओगे तुम। दीनदार से शादी करो मतलब बहुत बेहतरीन चीज है दुनिया। बीवी में लोग शादी करते हैं अलग अलग वजह से, लेकिन तुम दीनदार से शादी करो, सही बुखारी किताब निकाह की हदीस है। तो यहाँ पे तब तक ही मर्दाता अज़वाजी का क्या सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एग्जाम्पल है, लेकिन पूरी उम्मत को ये बात समझाई जा रही है। ये सारी बातें जो है ना, ये पूरी उम्मत को सिखाई जा रही है। लिमा तुहर्रिमू मा अहल्लल्लाहु लक, कि क्यों हराम करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया। तब तक ही मर्दाता अज़वाजी का। तो हम देखते हैं जो सारे लोग जो अपनी बीवी की मोहब्बत में अल्लाह के दीन में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और सारी वो औरतें जो अपने शौहर की मोहब्बत में अल्लाह के दीन में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो सबके लिए नसीहत की बात है, यहाँ पर जोड़े की बात है, सब लोग समझ लें। हाँ, सब लोग समझ ले इस बात को कि ये चीज में हम देखते हैं कि जायज नहीं है कि हम अल्लाह के दीन में कॉम्प्रोमाइज करें। आप देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रदियल्लाहु अन्हा से कितनी मोहब्बत करते थे, सबसे ज्यादा अपनी बीवियों में। लेकिन जब आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने कहा इन्न सफिया वाशा बियदिहा कान्ना हतानी कसीरा, सही मुस्लिम की हदीस है कि सफिया कम कद वाली है, तो कद कैसा है, कम है ज्यादा है, वो किसकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से। क्या कोई इस बारे में किसी के ऊपर कोई निशाना बना के कोई बात बोल सकता है? नहीं बोल सकता है, इजाजत नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया उस वक्त पर, आयशा रदियल्लाहु अन्हा से कहा लक़द मज़जती बिकलिमतिन लौ मज़जती बिहा मा अल बहरी लमुज़िजत, तुमने ऐसी बात कही है आयशा, अगर ये बात को समंदर में मिला दी जाए तो पूरा की पूरा समंदर कड़वा हो जाएगा। मतलब ये देखो मोहब्बत का क्या मामला है कि मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत क्या होती है कि जहां पे गलती हो वहां पे करेक्ट करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करेक्ट किया आयशा रदियल्लाहु अन्हा को, ये नहीं सोचा कि मेरी बीवी को बुरा लग जाएगा। जो है कुलु कौलन सदीदा, सच्ची सच्ची बात कहो, सीधी सीधी बात कहो अब भाई खैर खाइए। ये कैसी मोहब्बत करते हो तुम, कैसी मोहब्बत करते हो अगर तुम किसी को जहन्नम की आग में जाने से नहीं रोक रहे हो, हाँ बचा रहे नहीं हो जहन्नम की आग में जाने से। तो हमें यहाँ पे करेक्ट किया गया है। देखो बात क्या है ना, क्या चीज रोकती है इस्लाह करने से, खुश करना है, खुश करना है कि मैं सामने वाले को गलत कहूंगा ना तो मैं बुरा लगूंगा, और मैं बुरा नहीं लगना चाहता। तो ये सोच को करेक्ट किया गया है कि ऐसा नहीं करना है तुम्हें,
کہ سامنے والی کی رضامندی کو تم اللہ کی رضامندی سے اوپر رکھو. سامنے والا ہسبینڈ ہو، وائف ہو، اس کی رضامندی، اس کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی سے زیادہ اہم ہے. دیکھو میں بات آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ بات بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. اور جو لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں نا، اللہ اکبر، یہ دین جو ہے نا دین حق ہے. اس کے اندر کیا ہے معاملہ کہ سونے کو اور تپاؤ گے نا تو اور ہی چمکتا ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں بدنام کر سکتے ہیں، بدنام نہیں کرتے ہیں، الٹا حق کے اور دلائل نکل کے اور سامنے آتے ہیں. جب لوگ اٹیک کرنے والے اٹیک کرتے ہیں نا، ان کو نہیں کرنا چاہیے، خود کی آخرت کی خرابی ہے ان کے لیے کہ بھائی حق کو دیکھو سمجھو، ذہن کو اوپن مائنڈ کرو، سوچو سمجھو. لیکن کریں گے تو اس سے حق کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ حق تو حق ہے. سونے کو کیا کوئی تپائے گا تو کیا سونا خراب ہو جائے گا، پیتل بن جائے گا؟ نہیں، سونا تو سونا ہی ہے، یہ بات حقیقت ہے. تو جتنا جو سوال پوچھنے والے پوچھتے ہیں نا، الٹا وہاں پہ اور زیادہ نصیحتیں ہم لوگوں کو اور باتیں سمجھ میں آتی ہے. لاسٹ میں ساتھ میں کہا گیا ہے، اور میں آپ کو جو بات بول رہا ہوں، لاسٹ کی بات کہنے سے پہلے ایک بات بول دوں، جو میں نے شروع میں کہا نا، بہت زیادہ محبت کو کریکٹ کیا گیا سورہ تحریم میں. سورہ طلاق میں کیا تھا؟ محبت نہ ہونا معاملہ تھا. یہاں پہ بہت زیادہ محبت. ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے تک آ گئے تھے، ہاں، اپنے اوپر. اور دوسری طرف اللہ کی بیویوں نے ایسا کیوں کیا؟ سوچا ہے آپ نے کیوں کیا؟ سوچو کیوں؟ پریشان کرنے کے لیے کیا؟ نہیں. کیوں کیا؟ کیونکہ وہ اتنی محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہیں ان کو تھوڑا بھی کم وقت ملے یہ ان کو گوارا نہیں تھا. ان کو تھوڑا بھی کہ دوسروں سے کم مل جائے تو یہ ان کے لیے بات تھی کہ مجھے کیوں کم ملے، ارے ہمیں تھوڑا بھی کم کیوں ہو. تو یہاں پہ کیا تھا، ان کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ ان کو دوسروں سے کم وقت مل جائے. اور یہ کیا تھی، یہ بھی ان کی محبت تھی، لیکن وہ بھی حد کو پار کرنے والی محبت ہو گئی. حد کے اندر رہی بھی محبت نہیں تھی، کیونکہ حد کے اندر رہتے تو وہ اللہ کے دین کی شریعت کی دائرے کو توڑ کر وہاں پہ اس طرح سے چیز نہیں کرتے جو انہوں نے کیا کہ منہ میں سے اسمیل آ رہی ہے. یہ حد سے آگے بڑھنے والی محبت ہو گئی. لیکن حقیقت میں تو محبت ہی تھی نا، مطلب یہ محبت ہی تھی نا، دونوں کی محبت دکھ رہی ہے. لیکن وہ حد کو سے آگے بڑھی ہوئی محبت دکھ رہی ہے، جو حد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر لایا ہے کہ محبت کو بھی لمٹ میں رہنا ہے، اللہ کی شریعت کے تابع رہنا ہے، شریعت کے انڈر رہنا ہے محبت کو. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ میں تم پہ اپنی جان دینے تیار ہوں. ارے نہیں بھائی، آپ جان دینے تیار ہوں. جان کیا دینے تیار ہوں؟ تم بولے میں تم ہی. بعض لوگ ہوتا ہے نا کچھ بھی سنائی دے آتی ہے، بولے تم ہی میری جان ہو، میرا ایمان ہو. اللہ اکبر، شرکیہ کلمات کہتے ہیں، ہاں، شرکیہ باتیں بولتے ہیں محبت کے لیرکس کے اندر لوگ بولتے ہیں. ہاں، حالانکہ کیا ہے، یہ غلط ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرے ایسی بات ہے نا. یاد رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ایک بات بولتا ہے اپنی زبان سے، لا یلقی لہا بالا، اسے احساس نہیں ہوتا، یہوی بہا جہنم، وہ ایک بات کی وجہ سے وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. مطلب ایک بات سے کیا ہوتا ہے، لوگ سوچتے ہیں ایک بات سے کیا ہوتا ہے، ایک بات سے آدمی ہو سکتا ہے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. شرکیہ کفریہ بات بولو گے نا تو وہ ایک بات تمہاری بربادی کے لیے کافی ہے. ایسی بات نہیں بولنا چاہیے محبت کے مارے. بھائی محبت کے مارے بولنے کے لیے بہت کچھ ہے. محبت کے مارے شرکیہ بات بولو گے، کفریہ بات بولو گے، اللہ کا مقام ہٹا کر کے بیوی کو وہاں رکھو گے تو پھر مرو گے اسی کے اندر. میں بتاتا ہوں آپ کو، کتنے سارے لوگ ہیں نا جب اپنی بیویوں کو یا بیوی شوہر کو وہ مقام تک لے آتے ہیں نا تو پھر بعد میں جا کے ان کا ایسا حال ہوتا ہے، کیونکہ وہ عبادت کے اندر اللہ کے بندے بننے کی جگہ بیوی کے بندے بن رہے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، دل ان کا جو ٹوٹتا ہے نا تو کسی اور کا دل ایسا نہیں ٹوٹتا ہے جیسا ان کا دل ٹوٹتا ہے، کیونکہ انہوں نے رب کا درجہ دے دیا نا بیوی کو، یا بیوی نے شوہر کو. ایسا تھوڑی ہونا چاہیے. آپ کو سمجھنا نا، دیکھیے لمٹ ہے، ہاں لمٹ ہے. محبت بھی ہو اللہ کے لیے محبت ہو، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اب آپ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ایک بڑی وہ بات تھی نا. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، یہ بھی سوال ہے، لما تحرم ما حل اللہ، آپ نے کیوں حرام کیا جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا. ایک سوال پوچھا گیا، ایک بڑے شیکن اپ ہونے والی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی کے لیے حتی تورمت قدمہ، پاؤں سوج جانے تک قیام اللیل کیا کرتے تھے، ان کے لیے تو بڑی خطرے والی، گھبرانے والی بات تھی. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بتایا اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. مطلب گھبراؤ مت، اپنی اصلاح کر لو، یہ بات آگے مت کرنا. اور اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کا مقام کہیں گھٹ گیا یا کم ہو گیا یا ختم ہو گیا. واللہ غفور الرحیم. لیکن بندے ہیں جو یہ بات جو ہے نا، جو لوگ تانے کسنا چاہتے ہیں ان کو یہ بات شاید کبھی سمجھ میں نہ آئے تو نہ آئے، نہ آتی تو نہیں آتی. اعتدال والی بات، انصاف والی بات، وہ انصاف کی بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے یقیناً تمہارے لیے فرض کر دیا کہ تمہارے جو قسمیں ہیں اس کو تحلتا، اس کو اوپن کرنا. قسمیں جب توڑتے ہیں، ہاں قسموں کو کھولنا یعنی قسموں کو توڑنا، اس میں
اللہ تعالیٰ نے تم پر لازم کیا ہے، وعدہ لازم کیا ہے تم پر کہ تم کھولو تو کیا کرو، اس کا وہ کفارہ ادا کرو۔ تو قسموں کا کفارہ جو سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 89 میں ہم پڑھ چکے ہیں، جس کے اندر آیا کہ قسم جو کھاتے ہیں لوگ، جو کہتے ہیں میں اللہ کی قسم یہ کروں گا، میں اللہ کی قسم یہ کروں گا، اور پھر قسم توڑتے ہیں نا، تو لوگ کتنے سارے لوگ ہیں یہ اس کا کفارہ ادا نہیں کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ بوجھ ہے قیامت کے دن کا۔ یہ قسم جو کہتے ہیں نا اللہ کی، تم نے قسم کھایا اور پھر توڑ رہے ہو نا، تو اسلام نے بتایا کہ تمہیں کفارہ پینلٹی دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، یہاں پہ کیا بات ہمیں سکھائی گئی کہ کبھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے جوش میں آ کے، جذبے میں آ کے کوئی قسم کھا لی۔ اب ایسا نہیں کہ تمہیں زندگی بھر کا بوجھ کندھے پہ اٹھا کے ابھی زندگی گزارنا پڑے گا، میں نے ایسا بوجھ اپنے سر پہ لے لیا، میں نے اللہ کی قسم کھا لیا۔ اگر تم کسی وجہ سے پہلے تو پورا کرو، اگر صحیح قسم ہے تو پورا کرو، لیکن اگر کوئی غلط قسم ہے یا کوئی ایکسٹرا بوجھ اپنے اوپر ڈال دیے یا بہتر سے کم درجے کی چیز پہ آ گئے، تو پھر تم کیا کرو، تحلۃ ایمانکم، اپنے قسموں کو کھولو۔ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ تم اس کا وہ کفارہ ادا کرو۔ کفارہ کیا ہے؟ ہمیں سکھایا گیا کہ کیا کرو، 10 لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یا تو 10 لوگوں کو کپڑے پہناؤ، یا تو ایک غلام آزاد کرو، اور یہ تینوں چیز نہیں کر سکتے تو 3 دن تک روزہ رکھو۔ 3 آپشنز ہیں، اور 3 نہیں کر سکتے تو چوتھا ایک آپشن دیا ہوا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز میں 10 غریب کو کھانا کھلانا کون سا مشکل کام ہے، لیکن اگر قسم توڑے ہو تو یہ چیز ہے۔ اب امت کے لیے تعلیم ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ بولتے ہیں یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سے بات ہو رہی ہے، کاش کہ ان کے اندر اتنی بیسک عقل ہوتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، رول ماڈل ہے، اور جب ہم ان کو اللہ کے رسول مانتے ہیں نا، جب ہم نے دیکھا ہے اور جانتے ہیں ان کے دلائل النبوہ، نبوت کے دلائل۔ اور آپ کو پتا ہوگا میں نے ایک سیریز چلایا ہے جس کے اندر میں نے وائی اسلام کے 100 ریزنز دیا تھا، کہ اسلام دین حق ہے، اس کے 100 ریزن دیا تھا، اور 100 دینے نکلا تھا، لیکن لاسٹ میں سیریز میں 135 کے قریب ریزن دے دیے تھے۔ تو اس میں سے ایک وجہ بھی کافی کسی کے سمجھنے کے لیے، کسی کو ایک بات سمجھ میں آ گئی، اس نے اسلام قبول کیا، الحمدللہ۔ تو یہاں پہ بات کیا ہے، جب ہم اسلام تک آ گئے تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خصوصی مقام سمجھتے ہیں، اور اہل بیت کا بھی مقام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میرے اہل بیت، میرے گھر والوں کے تعلق سے خاص خیال رکھنا۔ تو خاص خیال میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھر والوں نے ہمیں دین سکھایا، ہم تک دین پہنچایا، گھر کی تعلیمات پہنچائی، زندگی کی چیزیں پہنچائی۔ تو ہم دیکھتے ہیں وہ گھر والوں کا ایک خاص مقام ہے۔ اور یاد رکھیے جب خاص مقام ہوتا ہے نا تو خاص اصلاح بھی ہوتی ہے۔ مطلب جب کسی کے لیے خاص مقام ہے، مان لو مثال کے طور پہ بہت ٹف ٹریننگ دی جا رہی ہے، مثال کے طور پہ ڈاکٹر کا ایک مقام ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں، تو ڈاکٹر کی پڑھائی بھی وہ لیول کی ہوتی ہے۔ انجینئر کا مقام ہوتا ہے تو انجینئر کی پڑھائی بھی وہ لیول کی ہوتی ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ایک خاص مقام ہے اہل بیت ہونے کے ناطے، اور ان کے تعلق سے ایک آیت قرآن کی سورہ احزاب میں نازل ہو چکی ہے، جس کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ طاہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتا ہے، پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنا چاہتا ہے، بہت اسٹرانگ طریقے سے اصلاح ہوئی ہے 5 آیتوں میں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی بہت اسٹرانگ طریقے سے سمجھایا گیا ہے باتیں، اور ان کے اوپر اثر ہوا یہ باتوں کا، ان کے اوپر زندگی بھر کے لیے اثر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لازم کیا تم پر تحلۃ ایمانکم۔ اب کیا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ گھر کے ساتھ کوئی معاملہ تھا، اس میں اس نے قسم کوئی کھا لی، تو نہیں، بوجھ لے کے مت زندگی گزارو۔ ہمارے دین میں ہمیں بتایا گیا ہے اعتدال والی بات۔ ہاں اچھا، ایک سوال ہے اہل بیت میں کون آتا ہے؟ اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں آتی ہیں، اور مزید بیویاں تو آتی ہیں نا، جیسے مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو فرشتے نے ان کی بیوی ہاجرہ کو خطاب کر کے کہا اہل بیت، اہل بیت قرآن کی آیت ہے۔ تو اہل بیت میں obviously بیوی تو آتی ہے نا۔ بعض فنی لوگ ہیں آج جو اپنے مذہب کو، اپنے اس کو انڈرسٹینڈنگ کو بتانے کے لیے بولتے ہیں کہ بیویاں نہیں ہیں اہل بیت میں، اعوذ باللہ، شیعہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو حقیقت میں بیویاں تو obviously ہے۔ اب کسی کے اوپر ڈاؤٹ ہو سکتا تھا کہ داماد ہے کہ نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حدیث کے تحت بتایا کہ نہیں، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا جو بیٹی ہیں، اور بیٹی کے ذریعے جو داماد اور چچا ساتھ بھائی ہے علی رضی اللہ عنہ، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، اور ان کے جو پوتے ہیں، گرینڈ چلڈرن حسن حسین رضی اللہ عنہ، وہ بھی اہل بیت میں، ان کی فیملی بھی اہل بیت میں شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن بیویاں تو obviously ہے نا اہل بیت میں شامل۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پہ اہل بیت کی اصلاح کی ہے، ان کو سدھارا ہے۔ ہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سوال ہے، شرط لگانا بھی کفارہ نہیں، قسم کھانے کی بات ہے۔ اب یہاں پہ ایک اختلاف ہے علماء میں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کفارہ ادا کیا تھا، نہیں کیا تھا، کیا کفارہ ادا کیا تھا، نہیں کیا تھا، ایک اختلاف ہے علماء میں۔ تو اس بارے میں کس بنیاد پہ اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بعض روایتوں میں ایسا آتا ہے کہ میں اپنے اوپر شہد کو حرام کرتا ہوں،
कसम खाई कहाँ आया कि अल्लाह की कसम शायद मेरे लिए हराम हो गया, तो उन्होंने बस कहा, तो जब कहा तो उसमें कफारा नहीं होता है, अल्लाह की कसम खाए तो कफारा होता है। तो यहाँ पे इस वजह से एक इख्तिलाफ है। एक और इख्तिलाफ मैं आपको बता दूं, ये पहली आयत के ताल्लुक से एक इख्तिलाफ ये है कि एक तो शहद वाली तफसीर आई है, सुनन नसाई में एक हदीस है, और ये हदीस इतना टुकड़ा इसका सही है, वो क्या है उसमें कि मारिया किप्तिया जो बांदी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिये में दी गई थी। मारिया किप्तिया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतूत और लेटर्स भेजे थे, तो जो मिस्र में लेटर भेजा था, तो वहां के मकौकस नाम का जो बादशाह था, उसने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था, और उसने कुछ हदिये गिफ्ट और 2 बांदियां भेजा था। 2 बहनें थी, मारिया और सीरीन। तो ये 2 बांदियों को भेजा था, उसमें से मारिया किप्तिया बांदी के तौर पर आई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म ने बांदी के तौर पर मारिया किप्तिया को रखा, सीरीन क्योंकि बहन थी, और 2 बांदी बहन एक साथ में नहीं हो सकती बांदी, तो सीरीन को दे दिया हस्सान इब्न साबित रदियल्लाहु अन्हु को। तो मारिया किप्तिया बांदी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज बांदियों को आजाद किया था, जैसे सफिया रदियल्लाहु अन्हा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में एक कैलकुलेशन के हिसाब से तकरीबन 63 स्लेव्स को आजाद किया, गुलामों को आजाद किया। लेकिन सहाबा में ऐसे भी सहाबा है जो बांदियां रखते थे, और बांदियां रखना जायज है इस्लाम में, अगर जो जमाने में चल रहा था, क्योंकि इस्लाम ने ग्रेजुअली फेज आउट किया, ग्रेजुअली इसको खत्म किया। मैंने इस चीज को बहुत डिटेल में समझाया और बेहतरीन हुकूक और लीगैलिटी दी, और इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस दी, शरीयत की पाबंदियां दी। और ये वो लोग थे, यानी कि जैसे आप ये समझें कि बांदी, गुलाम और बांदी जो बनते थे और जो थे लोग, तो ऐसे आजाद लोगों को गुलाम बनाने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया कि आजाद लोगों को गुलाम नहीं बना सकते। फिर ओनली तरीका गुलाम बनने का यही था कि कोई जंग का कैदी हो जो मारने आया है, तो उसके उस जंग के कैदी के लिए एक ऑप्शन है कि उसे गुलाम या बांदी बना दिया जाए, और फिर उसके अंदर भी उनके हुकूक है, उसके राइट्स है, और हर बांदी जो होती है उसको उसको मिलके यमीन के तौर पे नहीं लिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं क्योंकि ये सिस्टम चल रहा था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफिया रदियल्लाहु अन्हा को तो आजाद किया, महर दिया, बीवी बनाई रजामंदी से, उन्होंने चूज किया, सफिया रदियल्लाहु अन्हा ने चूज किया था। लेकिन मारिया किप्तिया को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलके यमीन यानी कि राइट हैंड्स पोजेस बांदी के तौर पर ही रखा, और मारिया किप्तिया के जरिए इब्राहिम पैदा हुए, जो इब्राहिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे, ये पैदा हुए थे। तो हम देखते हैं कि बीवियों में ऐसा मामला था कि वो नापसंद किया करते थे। नसाई की हदीस में आता है कि आयशा और हफ्सा रदियल्लाहु अन्हुमा, ये दोनों नहीं चाहते थे कि ये बांदी मारिया रहे, और इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनके ताल्लुक से कसम दी थी कि मारिया तो आपके लिए हराम है। तो ये बांदी के ताल्लुक से वो उकसा रहे थे, उसके खिलाफ ये बात आ रही है। लेकिन इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने इन दोनों रिवायतों को डिस्कस करने के बाद कहा कि इसके अंदर ज्यादा मजबूत बात यही लग रही है कि ये मामला जो नाजिल हुआ ये शहद के ताल्लुक से हुआ। क्यों? क्योंकि शहद के अंदर खुद वो मामले में जो थी मौजूद आयशा रदियल्लाहु अन्हा, वो वहां खुद उसकी राविया हैं, खुद वो बयान कर रही है कि ये आयत इस ताल्लुक से नाजिल हुई थी, ये मामला हुआ था, ये वाकया हुआ था, वो डिटेल हमें मिलती है, ये आयत का बैकग्राउंड मिलता है। फिर भी बास स्कॉलर्स कहते हैं हो सकता है ये दोनों बातें भी रही हो, ये दोनों चीजों के ताल्लुक से ये एक आयत के जरिए बात आई हो, अल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इमाम इब्न जरीर तबरी ने एक रिवायत जिक्र किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा के दिन में मारिया किप्तिया के साथ में ताल्लुकात कायम किए थे, जो एक शौहर के लिए जायज है, मतलब एक टाइप का हस्बैंड है वो, एक टाइप का जो बांदी का जो मालिक होता है, वो मिल्की जमीन का मालिक होता है, वो एक टाइप का हस्बैंड होता है, बच्चे लीगल होते हैं। तो हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा के घर में उन्होंने बांदी से ताल्लुक कायम किया था, ये बात हमें जिक्र मिलती है। लेकिन वो हदीस सनदन ज़ईफ है। क्यों ज़ईफ है? क्योंकि उसे ज़ैद बिन असलम नाम के ताबई डायरेक्टली बयान कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, ताबई जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो मौजूद नहीं थी, इसलिए तो ताबई है, तो वो ताबई बयान कर रहे हैं, और जो हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा के वर्ड्स उस हदीस में जिक्र है, तो वो साबित शुदा नहीं है। तो ये बात कि हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा के दिन में उनके घर में ऐसा था, ये बात गैर साबित शुदा, ये ज़ईफ हदीस। बाकी सही हदीस में क्या है? नसाई की हदीस में इतना है कि उनके ताल्लुक से कुछ इन दोनों बीवियों ने कहा था, और वो चाहती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हराम कर ले, मना कर ले अपने ऊपर, अल्लाह आलम। तो ये दूसरी तफसीर हमें इस ताल्लुक से मिलती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर शादी में एक बहुत बड़ी हिकमत है, एक बहुत बड़ा खैर है। इस्लाम खुद आप देखिए पॉलीगमी को इजाजत देता है। पॉलीगमी यानी एक से ज्यादा बीवी के ताल्लुक से इस्लाम इजाजत देता है, और इसमें एक बहुत बड़ी हिकमत है। आज आप देखोगे कितनी सारी बेवाएं, कितनी सारी मुतल्लकाएं, यानी यहाँ तक कि अगर आप पूरे इंडिया का एस्टिमेट देखो तो लेस देन 40 इयर्स की बेवाएं मुतल्लकाएं मोर देन 1 करोड़ हैं। बेवाएं मुतल्लकाएं लेस देन 40 इयर्स, यानी फिर भी शादी कर सकती हैं। और टोटल अगर नंबर देखो, अगर आप उनके साथ में 30 साल तक उम्र तक पहुंच गई कवारी लड़कियां जिनकी शादियां नहीं हुई, अगर आप उनको भी ऐड कर दो तो तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा का नंबर जाता है। मेरे पास ये फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स मेरे पास मौजूद है सेंसस के बेसिस पर।
5 करोड़ से ज्यादा बेवाएं मुतल्लका है और कंवारी लड़कियां जिनकी तकरीबन 30 साल के करीब की उम्र पहुंच गई है। तो मैं आपको बताता हूँ कि उनका सोल्यूशन क्या है, उनका सोल्यूशन क्या है, ये सोचना चाहिए हमें। और हकीकत क्या है ना, हमने खुद देखा है कि ऐसी ऐसी लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई, मैं आपको थर्ड हैंड रिपोर्ट नहीं बता रहा हूँ, फर्स्ट हैंड, यानी कि जो मैंने खुद डायरेक्टली मैं वाइफ के जरिए जानता हूँ ऐसे केसेस, कि कोई लड़की ने शिया लड़के से शादी कर ली, कोई लड़की इस्लाम कबूल करी, इंतजार करी, वेट करी। अब क्या होता है ना, लोग जो है ना, शैतान भी इंसान का दुश्मन है और कमजोर पड़ जाते हैं लोग। हाँ, कोई है जो दीन से मुंह फेर ली, क्यों? शादी नहीं हो रही थी, वो एक बुनियादी वजह बनी, क्योंकि कबूलियत भी बहुत जरूरी होगी। तो यहाँ पे आप ये देखते हैं कि लोगों के ईमान यहाँ तक खतरे में आता है, क्योंकि हमने, इस्लाम ने जो सिस्टम दिया कि एक से ज्यादा शादी हो, शोहर जो इंसाफ करे बीवियों के दरमियान, अब ऐसा कुछ आ सकता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश आया। तो वो चीज में भी तालीम मिल रही है इस सूरा के अंदर। इस सूरा के अंदर उस चीज में भी शोहरों को क्या करना चाहिए, बीवियों को क्या करना चाहिए, कैसे एक हैप्पी फैमिली लाइफ चल सकती है, वो बात भी एक तालीम सूरह तहरीम के अंदर हमें कहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बीवियों के ताल्लुक से देख रहे हैं, कई बार क्या होता है ना, एक शौहर जो जिसकी एक से ज्यादा बीवी हो, वो कभी हो सकता है अपनी बीवियों में कोई ऐसी चीज देखे जिससे देख रहा है, शौहर देख रहा है, क्या देख रहा है कि बीवियों का आपस में कुछ नाइतफाकी दिख रही है और कोई एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोल रहा है, दिख रहा है। तो शौहर को समझना चाहिए, जब सबसे बेहतरीन औरतें जो हमारी माएँ हैं, जो उम्महातुल मोमिनीन हैं, जब उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो क्या आज के जमाने में नहीं हो सकता? तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से काम लो, थोड़ा शफकत और नरमी से काम लो, थोड़ा कंपैशन से काम लो, इस्लाह करो, सुधारो, समझाओ। नारा के तहत चलो, अब अल्लाह के बंदे बन के गुजारो, शरीयत के दायरे से बाहर नहीं जाना, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, जैसा कि आगे आने वाला है। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, बिग विजन। आप ये बिग बात को देखिए। देखिए क्या होता है ना, कुछ लोग कुएं के मेंढक होते हैं, वो अपने कुएं के आगे दुनिया देख ही नहीं सकते, वो गुलाम होते हैं, गुलाम। उनको बचपन से जो पट्टी पढ़ाई गई ना, उस पट्टी के आगे वो कुछ देख ही नहीं सकते। हम जो समाज और माशरे में चलते हैं ना, तो एक पट्टी हमारा समाज हमें पढ़ाता है, भाई तुम्हें ये बताया गया है कि एक से ज्यादा शादी जो कोई कर लेना तो बहुत बुरी बात है, ऐसे बताया जाता है। लेकिन हकीकत क्या है, हमारे वो पट्टी जो पढ़ाई जाती है ना, पट्टी खोलना होता है, आंखों के आगे से पट्टी खोलना होता है, और हम शरीयत के आगे सरेंडर होते हैं, हम अल्लाह के दीन के आगे सरेंडर होते हैं। कलमा हमने अल्लाह के दीन का पढ़ा है, ये बात को समझ लीजिए। इस बात को, क़द फ़रदल्लाहु लकुम तहिल्लता ईमानिकुम वल्लाहु मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मौला है, वहुवल अलीमुल हकीम, अल्लाह इल्म वाला है और हिकमत वाला है, अल्लाह इल्म वाला है, हिकमत वाला है। तो यहाँ पे एक बात अभी जिस बोलते बोलते याद है कि बाज लोग हराम करते हैं जो अल्लाह ने हलाल किया है, एक से ज्यादा शादी जो अल्लाह ने हलाल किया है, वो बाज लोग हराम करते हैं। लिमा तुहर्रिमू मा अहल्लल्लाहु लक, यहाँ पे भी बात फिट होती है, क्यों हराम करते हो जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल किया है। आइए आयत नंबर 3 पे आते हैं। वइज़ असर्रन नबिय्यु इला बादी अज़वाजिही हदीसा, और जब नबी ने, असर्रन नबी छुपाया, इला बादी अज़वाजिही हदीसा, अपनी बाज बीवियों से कोई बात। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात किसी एक बीवी को कहा, हमें तफसीर में मिलता है हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, और छुपाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी चाहा कि वो इस बात को सीक्रेट रखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीक्रेट उन्होंने उन्हें बताया। फलम्मा नब्बात बिही व अज़हरहु, फलम्मा नब्बात बिही, तो उन्होंने जब ये खबर दूसरे को दे दी, जो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सीक्रेट बताई थी, तो उन्होंने उस बात को नब्बात बिही छुपा दिया। व अज़हरहुल्लाहु अलैहि, अल्लाह ताला ने उन्हें बता दिया, उस चीज को जाहिर किया। अब देखो बात गौर करो, यहाँ पे कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह ताला ने वो चीज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। क्यों? एक बड़े मकसद के तहत। क्या? ऐसा नहीं था कि हर गैब की खबर, छुपी हुई चीज अल्लाह ताला बता रहा है, लेकिन ये चीज अल्लाह ताला ने खास तौर से बताई। क्यों? ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की इस्लाह कर सके, ये एक मिसाल बन सके। देखिए होता क्या है ना, कोई एक चीज की इस्लाह की जाती है ताकि बाकी कमियां खुद ब खुद सुधर जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़हरहुल्लाहु अलैहि, अल्लाह ताला ने उन पर ये चीज को जाहिर किया। अर्रफा बादहु व आरदान बाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बास चीज बताई। अब जिसे खबर, जिसे सीक्रेट दी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस्लाह करने में उन्हें बाज बताया कि तुमने ऐसा किया, एक इशारा दिया है, कुछ बाज बात कही, कुछ बात हिस्सा, बात का कुछ हिस्सा कहा। वह आरदान बाज, बाज को छुपाया। क्यों? क्योंकि छोटी बात कह के भी तुम बात समझ जाओ, पूरा बताने की जरूरत नहीं है कि तुमने ये बात जाहिर की। फलम्मा नब्बाहा, जब उन्होंने उन्हें बता दिया, भी कालत मन अम्बा कहा था, जब उन्होंने उस चीज को बता दिया, तो उन्होंने कहा किसने आपको बताया? बीवी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा
کس نے آپ کو بتایا؟ کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اس تعلق سے وہی آئے گی، لیکن یہاں پہ یہ سورہ میں بیویوں کی اصلاح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی اصلاح کی جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا من انبا کہا تھا، کس نے آپ کو یہ بات بتائی؟ قال نبانی العلیم الخبیر، مجھے العلیم الخبیر نے بتایا، مجھے اس بات یہ خبر دی، سب کچھ جاننے والے نے، ہر چیز کے تعلق سے باخبر نے، اللہ نے مجھے خبر دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، اور وہ بیوی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. یعنی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ الفاظ میں شاید یہ ایسا لگ رہا ہے کہ قالت من انبا کہا تھا، کس نے آپ کو یہ بتایا؟ اس سے وہ شاید یہ سمجھ رہی ہوں کہ کہیں وہ دوسری بیوی نے تو نہیں بتایا. اب ہماری تربیت ہو رہی ہے اور بیویوں کو بھی سدھارا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ان کی اصلاح کی گئی اس سورہ میں. تو یہاں پہ ایک بات غور کریے کہ یہ ایک چیز کے اندر جو کریکٹ کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے تعلق سے ایسی فیلنگز نہیں ہونا چاہیے. جب سیکرٹ بتائی جائے تو سیکرٹ کو آنر کرنا چاہیے، وہ سیکرٹ کو آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، اب ان کو یہ چیز میں کریکٹ کیا گیا، اصلاح کیا گیا. تو یہاں پہ نبانی العلیم الخبیر ان تتوبا الی اللہ. اب یہاں پہ کیا ہے؟ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کرو گے اللہ کی طرف، ہاں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو. اور توبہ کا کیا معاملہ ہے؟ تتوبا الی اللہ، تم دونوں اگر توبہ کرو، توبہ میں کیا ہے کہ اپنی غلطی کا احساس ہوا، ندم التوبہ، غم ہی توبہ ہے، اللہ سے معافی مانگنا. کسی کی حق تلفی ہوئی ہے، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حق تلفی ہوئی تھی تو ان سے اس تعلق سے سمجھنا اور معافی مانگنا. تو یہ تتوبہ الی اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، فقد صغت قلوبکما، تو اور یقیناً، ہاں یقیناً، تو آپ تم دونوں کے دل جھک چکے ہیں، ہاں جھک چکے ہیں. یہ صغت قلوبکما کی دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر یہ ہے صغت قلوبکما کہ مطلب صحیح راستے سے دوسری طرف مائل ہو چکے ہیں تمہارے دل دوسری طرف مائل ہو گئے. یعنی کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، انسان جو دنیا میں جیتا ہے، بھاگ دوڑ، چیزیں، لوگ، سماج، معاشرہ، میں اس کے اندر کیا ہوتا ہے نا، چیزیں مس ہو جاتی ہیں انسان سے، کبھی کمزوری آ جاتی ہے. فقط صغت قلوبکما، ان کی اصلاح کی گئی. دوسری تفسیر یہ ہے صغت قلوبکما کا کہ تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں، جھک چکے ہیں. کس چیز کی طرف؟ توبہ کی طرف. تمہارے دل توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں، یعنی کہ توبہ کی طرف دل میں فیلنگ تو آ رہی ہے، توبہ پوری کر لو. دل میں فیلنگ آ رہی ہے تو پوری توبہ کر لو، ایسے دور مت رہو توبہ سے. تو اگر تم دونوں توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، تو اللہ کیا ہوگا؟ تمہیں معاف کر دے گا. انڈرسٹوڈ بات ہے. مطلب ان تتوبہ اگر تم کرو گے تو قرآن کی سٹائل ہے کہ جملے کا ایک حصہ چھوڑ دیا جاتا ہے جو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. تو یہاں پہ اگر تم دونوں توبہ کرو تو، اور تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں، ہاں مائل ہو چکے ہیں، یعنی دونوں طرف مائل، سقط قلوبکما کا دونوں طرف کی بات ہے. ہاں تمہارے دل صحیح طرف، دوسری طرف، دونوں مائل ہونے کی تفسیریں ہمیں ملتی ہے. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم، یعنی دوسری بات، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم اللہ ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو، اگر تم یعنی کہ بیویاں سب مل کر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم ایک دوسرے کی مدد کرو، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو اللہ تعالیٰ ان کا مولا ہے. یاد رکھو اس بات کو، اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے، ان کا مولا ہے، ان کا محافظ ہے، ان کا ہیلپر ہے. وہ جبریل، اور جبریل ہے. وہ صالح المومنین، اور سارے مومنین، جو صالح مومنین ہیں وہ ہے. والملائکۃ بعد ذالک ظہیرا، اور باقی فرشتے بھی اس کے بعد مددگار ہیں. تو جبریل کو الگ کہا گیا، باقی فرشتوں سے الگ کر کے بتایا گیا، کیونکہ جبریل کا خاص مقام ہے. اور صالح المومنین ذکر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر خاص طور سے عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما، یہ دو ہیں جن کی بات ہو رہی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کون تھی وہ دو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ دو، عبداللہ ابن عباس نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ دو کون تھیں، آپ بتائیے. فقط سقط قلوبکما میں انہوں نے کہا کہ عائشہ اور حفصہ ہیں. اور یہ صالح المومنین میں ان دونوں کے والد ہیں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ، کہ یہ دونوں والد بھی ان کی بیٹیوں کی اصلاح کرنے میں سب سے آگے تھے. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کی اصلاح کی گئی ہے. ہم سب کے لیے نصیحت کیا ہے؟ ہم سب کے لیے نصیحت یہاں یہ ہے کہ یاد رکھو اس بات کو کہ اگر مان لو مثال کے طور پر پہلے تو فیملی کی بات دیکھتے ہیں کہ فیملی کے اندر ایسا ہو کہ اگر مان لو کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور بیویاں سب مل کر اگر سوچے کہ شوہر کو پریشان کریں گی تو اللہ مددگار ہے، اس سے بڑی چیز کیا ہے. اسی لیے ان کو چاہیے کہ فقط تتوبہ الی اللہ، اللہ سے معافی مانگے. مطلب کوئی چیز ہو تو اس میں اللہ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اللہ مدد کرے تو کون ہرا سکتا ہے. ہاں اللہ مدد کرے تو کون ہرا سکتا ہے. اور یہ چیز ہم آگے دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر آپ حق اور سچائی کے راستے پہ ہونا
آپ ایماندار ہو، سچے ہو، انصاف پہ ہو، سچائی پہ ہونا، پھر ڈرنا نہیں، کیونکہ پھر اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ اور فرشتے اور سارے مومنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں کو بھی مائل کرے گا، اور فرشتے بھی اس کے بعد باقی فرشتے مددگار، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مدد ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو نبی کے راستے پہ چلے، سچائی اور انصاف کے ساتھ چلے، تو ان کے ساتھ بھی مدد، وہی مدد ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ اور یہ اللہ کا رحم ہے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد کی، ان کی مدد کی کہ وہاں ریگستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے مکہ میں حال تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو انہیں کامیابی دی مدینہ کے اندر، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عروج تک ان کے جیتے جی میں کئی چیزوں میں پہنچایا، تو اللہ ہی کی مدد تھی۔ اور بعد میں جا کے صحابہ کو وہی مدد ملی، بعد میں آ کے تابعین کو وہی مدد ملی، بعد میں آ کے آپ دیکھیں خلفائے راشدین کے دور میں مدد چلتی رہی، اور بعد میں مسلمان حکومتوں کو مدد ملی، اور یہ چیز ملتی رہی جب تک حق اور سچائی کے راستے پہ چلیں گے تو اللہ کی مدد رہے گی ساتھ۔ پوائنٹ نمبر 5، اسا ربو، آیت نمبر 5، اسا ربو ان طلقکن، ہاں ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب، ان کا رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، اسا ربو، ان کے رب، ان طلقکن، اگر طلقکن، اگر وہ تم سب کو طلاق دے دے، اگر وہ تم سب کو طلاق دے دے، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ وہ اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے نبی اگر طلاق دے دے تم سب کو، تو اللہ تعالیٰ آپ تم سب کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نبی کو ازواجن خیرا منکن، تم سے بہتر بیویاں دے دے، تم سے بہتر بیویاں دے دے، مسلمات، جو مسلمات ہو، مومنات، مومنات ہو، قانتات، قانتات کا مطلب ہے اطاعت گزار، فرما بردار ہو، یعنی مسلم ہونے کی وجہ سے، مومنہ ہونے کی وجہ سے قانتات ہو، تائبات، توبہ کرنے والی، مطلب تتوبہ الی اللہ تمہیں کہا گیا نا، توبہ کرنے والی ہو، عابدات، اللہ کی بندیاں ہو، عبادت گزار ہو، ہاں، سائحات، سائحات کا مطلب ایک معنی ہے روزہ، روزے دار، روزہ رکھنے والی، ایک ہے کہ دنیاوی چیزوں سے فرار اختیار کرنے والی، یعنی زہد والی، یعنی دنیا کی لالچ رکھنے والی نہیں، سائحات، سیبات و ابکارا، شادی شدہ یا ابکارا یعنی کہ کماریاں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وارننگ دی، اور بڑی سخت 5 آیتوں میں بہت اسٹرانگ باتیں آئی ہے، اور آپ دیکھو گے کہ یہ اسٹرانگ چیزوں کی، اس چیز کی اصلاح کے لیے ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی اصلاح کی، ان کو سکھایا کہ ان کے شوہر کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اب دیکھو کیا معاملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی چیز حرام کی تو یہ کیا معاملہ ہے، امت کے لیے مثال بن جاتی، امت میں لوگ بھی وہ چیز کو حرام کر دیتے، بہت دور کی بات نہیں تھی شراب ہمارے لیے حرام، کہ یہ شہد ہمارے لیے حرام ہو جاتا، کیونکہ آپ کو پتا ہے یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا تھا، بعض کھانا اپنے لیے حرام کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ سارا کھانا جو یعقوب کا نام کیا، اسرائیل انہیں کہا گیا، یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا گیا، ان کا نام، ایک نام اسرائیل بھی ہے، تو کل طعام حل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، سب کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، سوائے وہ جو اسرائیل نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے حرام کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزوں کو حرام کر دیا تھا اپنے لیے، تو وہ چیز پھر حرام کے طور ہی کنٹینیو ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز اپنے اوپر حرام کرتے، خود کے اوپر، امت کے اوپر نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پوری امت اس چیز کو فالو کرتا، یہ بہت ہائی چانسز ہے۔ تو یہاں پہ ازواج مطہرہ کا اپنا رول اور مقام بھی بتایا جا رہا ہے، ان کو ایک وارننگ بھی یہاں پہ دی جا رہی ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی، بہت پیاری بات بھی ہے ازواج مطہرہ کے تعلق سے، آپ کو بات کلک ہوئی؟ دیکھیے میں آپ کو بات بتاتا ہوں، یہاں پہ یہ دیا ہوا ہے کہ اگر ان طلقکن، یہ جو ان ہے نا، ان یعنی ان کا مطلب ہے اگر، آپ اسے کمپیئر کریے، اذا طلقتم النساء، اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو، تم یعنی مسلمان، تم مسلمان جب طلاق دو، یعنی طلاق ہونی ہے، اذا یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا طلاق ہوتی ہے، کچھ طلاقیں ہونی، کچھ طلاقیں، اذا طلقتم النساء، لیکن یہاں پہ ان طلقتن، یہاں پہ اذا طلقکن نہیں ہے، جب وہ طلاق دیں تمہیں تو اللہ انہیں بدلے میں دوسری بیویاں دے دے گا، ایسا نہیں ہے، ان اگر سے مراد کیا، اگر ہوا تو، اور ایسا ہوا کیا، نہیں ہوا، مطلب کیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات صائحات، یہ جو کوالٹیز دی گئی ہے یہ آئیڈیل بیویوں کی کوالٹیز ہے، کہ آئیڈیل بیوی میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے، ایک آئیڈیل بیوی میں مسلمہ بیوی ہو جس کے پاس، اس کے اندر یہ سب کوالٹیز ہو، اور مومنہ عورتوں کو یہ سب کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ایک بہت خوبصورت بات یہ دکھ رہی ہے کہ ہماری ماؤں میں سے کسی کو طلاق نہیں دیا گیا، ہاں کسی کو طلاق نہیں دیا گیا، وہ سب کنٹینیو ہوئی، یعنی کہ ان کے اندر یہ سب کوالٹیز تھی، یعنی کہ ان کے اندر خود یہ کوالٹیز تھی،
ہاں تو یہاں کیا معاملہ ہے، یہ بات کو یاد رکھیے کہ یہ سب کوالٹیز جو یہاں ذکر ہے جو ہوتی آنے والیوں میں وہ ان میں آلریڈی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق بھی نہیں دیا اور ان کی جگہ کوئی اور جس کے اندر یہ کوالٹیز ہو وہ نہیں لائی گئی، یعنی کہ خود یہ کوالیفائڈ تھی اس کے اندر. آپ اس بات پر غور کریے. اللہ اکبر. آیت نمبر 6 میں آتے ہیں. اب آتے ہیں بات میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. بچا لو اپنے آپ کو، قو یعنی بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. جہنم کی آگ جو ہے نا بہت سخت آگ ہے. یہ آگ جو ہے نا جو دنیا کی آگ سے 70 ٹائمز پاورفل آگ ہے، اور جو تیار ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، جنت بھی تیار ہے جہنم بھی تیار ہے. تو میں آپ سب کو گھارتا ہوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم سب مسلمان ہیں، بس نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، خود کا خود کرتے ہیں. نہیں، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، اور گھر والوں کو. اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے تو گھر والوں کو بھی نہیں بچا پاؤ گے. اگر گھر والوں کو بچانا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو بھی بچاؤ تو گھر والوں کو بچا پاؤ گے. کیونکہ بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ میرا کیا ہوگا نہیں لیکن میرے بچے تو جنت جائیں. ایسا نہیں. اگر بچانا چاہتے ہو نا، تم جہنم کے راستے پہ رہو گے، بچے بھی دیکھ رہے ہیں ابا جہنم کے راستے پہ یا امی جہنم کے راستے پہ. قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے بچاؤ. ارے آپ سوچو کہ کیا دنیا کی آگ سے بچانے کی ہم کوشش نہیں کریں گے؟ کہ اگر مان لو کسی بلڈنگ میں آگ لگی ہے تو کیا اس میں سے لوگ بھاگیں گے نہیں، فرار نہیں ہوں گے، جان نہیں بچائیں گے؟ ہاں، تو جہنم کی آگ سے بچا لو اپنے آپ کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. میرے بھائی میری بہنیں، یہ بات پہ خاص دھیان دینا ہے. ہمیں ملتا ہے قول علی رضی اللہ عنہ کا اس آیت کی تفسیر میں. وہ کہتے ہیں علموا انفسکم واہلیکم الخیر، کیسے بچاؤ جہنم کی آگ سے؟ سکھاؤ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو خیر کی چیزیں، خیر کی چیزیں سکھاؤ. کیونکہ اچھی چیزیں سکھائیں گے تو بچنے کے چانسز بہتر ہوتے ہیں. انسان پہ تعلیم کا اثر ہوتا ہے، تربیت کا اثر ہوتا ہے. بچاؤ اپنے آپ کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. تو آپ دیکھو گے الحمدللہ بہت سے ماں باپ جو اس بات کو سمجھتے ہیں نا کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اپنے بچوں کے پیچھے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ماں باپ تکلیف اٹھا کر دینی تعلیم، اسلامک اسکول ڈھونڈ کر کے، تکلیف اٹھا کر کے بچے جائیں، میرے اسلامک اسکول جائیں، میرے بچے جائیں اسلامک کلاسز میں جائیں، درس میں جائیں تاکہ سیکھیں. تکلیف اٹھاتے. کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ بڑی محنت اور مشقت سے گزرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ یہی ہے کہ میں بچاؤں اپنے آپ کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤں. اور پھر وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہاں پر جو انسان ذکر ہے پتھر سے پہلے، ہاں، اور انسان جو پہلے پتھر سے پہلے ذکر ہے وہ کیا بات ہے؟ تعداد کے اعتبار سے انسان زیادہ ہوں گے آگ میں، اور وہ انسان ایندھن ہوں گے. آپ سمجھو اس بات کو. دیکھو نارملی چارکول ہے، آگ کا ایندھن کیا ہے؟ لکڑی ہے، کوئلہ ہے، پیٹرول ہے، یا پھر کوئی فیول ہو. لیکن وہ آگ کا ایندھن انسان ہوں گے. اور انسان کے بعد میں ہجارہ پتھر ذکر ہے. پتھر یعنی کیا؟ بت جو ہوتے ہیں نا، جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ بت جو ہوں گے وہ دیکھیں گے لوگ کہ ہمارے بت بھی آگ میں جل رہے ہیں، ہم بھی آگ میں، ہمارے بت بھی آگ میں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر فرشتے ہیں. علیہا، اس کے اوپر، آگ کے اوپر فرشتے مقرر ہے. کیسے مقرر فرشتے؟ غلاظ شداد، سخت، اور شداد زبردست طاقت والے، اسٹرانگ اور سخت فرشتے. لا یعصون اللہ ما امرہم. لا یعصون مضارع جو آیا ہے نا، لا یعصون، کہ وہ نہیں نافرمانی کرتے ہیں، وہ نہیں نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی. ہاں، یہاں پہ یہ لا یعصون جو دیا ہوا ہے نا، یہ عربی زبان کے اعتبار سے یہاں پہ فرما بردار بھی آ سکتا تھا کہ وہ فرما بردار فرشتے ہیں. ہاں، یہاں پہ لا یعصون جو آیا نا کہ وہ نہیں نافرمانی کرتے. ایک ہوتا ہے فرما بردار، ایک ہوتا ہے نہیں نافرمانی کرتے. لا یعصون اللہ ما امرہم، جو انہیں حکم دیا جائے اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اس میں کیا ہے نا، ایک بات ایسی ملتی ہے تفسیر کے اندر، جو گرامیٹیکل تفسیر ہے اس میں یہ بات دی گئی ہے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ لا یعصون ما امرہم، اس سے کیا ہوتا ہے؟ فوری طور پہ، مطلب امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ امیجیٹلی بات پیدا ہوتی ہے کہ جو اللہ کا حکم، ما امرہم، جو انہیں حکم دیا گیا وہ نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو انہیں حکم دیا جائے وہ کرتے ہیں. تو جہنم کی آگ ہی کافی تھی، آگ کی بہت خطرناک بات ہے، لیکن آگ کے اوپر ایسے سخت فرشتے مقرر ہے، غلاظ شداد، جو سخت اور زبردست طاقت والے فرشتے، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جیسے حکم دیا جائے ویسے پورا کرتے ہیں. یَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جیسے جو انہیں حکم دیا جائے وہ پورا کرتے ہیں. میرے بھائی میری بہنیں، وہ آگ ہے اور یہ حقیقت ہے.
کاموں کا انجام ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ ہم کرو 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 کچھ نہیں ہوگا. ایسے ہوگا کیا؟ بیوقوف بنا رہے ہو اپنے آپ کو, دھوکے میں رکھنا چاہتے ہو, رکھو. کتنے دنوں کے لیے رکھوں گے؟ موت تک نا. مت کرو ایسا کام. سرنڈر کرو, سبمٹ کرو, اللہ کی مرضی کے آگے سرنڈر کر دو, تمہارے لیے بہتر ہے. تھوڑے دنوں میں احساس ہو جائے گا, تھوڑے دنوں میں اس بات کا احساس ہوگا. جب زندگی سے دنیا سے چل بسوں گے احساس ہو جائے گا. سمجھدار انسان ہے, ابھی ابھی احساس لے آئے اپنے دل میں. وہ آگ تیار ہے, وہاں پہ سزا بھی تیار ہے, کاموں کا انجام ہوتا ہے, ریزلٹ ہوتا ہے. تم غلط جواب دو 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 دو, غلط کام کرو 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 کرو, کچھ ہونے والا نہیں ہے, کچھ ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لکم کیف تحکمون, تمہیں کیا ہو گیا, تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہ کیا میں مومنوں کو کافروں کو برابر رکھوں گا؟ تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ یہ کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ یہ فیصلہ غلط فیصلہ ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ مکس معاملہ ہے نا, مکس دنیا میں مکس ہے نا, یہ ایسے ہی مکس رہے گا, تم ایسے سمجھتے ہو یہ مکس ہی مکس رہنے والا ہے, تم یہ سمجھتے ہو نہیں, ایسا نہیں ہونے والا ہے. جہنم کی آنکھ تیار ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں خطاب کسے کیا؟ ایمان والوں سے. اچھا غور کرنے کی بات کیا ہے, یا الذین آمنوا, بلکہ بعض مسلمانوں کو کیا لگتا ہے نا, ہم ایمان والے ہیں, ہمیں تو جہنم کی آنکھ چھو ہی نہیں سکتی. اگر ایسا ہوتا کہ جہنم کی آگ ایمان والوں کو چھو ہی نہیں سکتی, تو یہاں پہ یا الذین آمنوا شروع میں نہیں ہوتا, اے ایمان والوں. پتا کیا چلا نا, ایمان والا ہونے کے بعد بھی بچانا ہے اپنے آپ کو, جہنم کی آگ سے بچانا ہے. ایمان والے ہو تو عمل بھی کرو, ایمان والے ہو اپنی ایمان کی حفاظت بھی کرو, ایمان کو چھوڑو مت, ایمان سے ہاتھ مت دھو بیٹھو. ایمان والے ہو تو ایمان کو بچاؤ. اے ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. ہاں, یہ سمجھدار انسان ہے جو بچائے گا اپنے آپ کو, گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 7. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین کفروا, ایمان والوں کے بعد کفروا. یا ایھا الذین آمنوا آیا یہ آیت میں, پھر یہاں پہ یا ایھا الذین کفروا. اچھا, قرآن کی یہ ایک اکلوتی اکیلی جگہ ہے جہاں پہ یا ایھا الذین کفروا, نہیں تو عام طور پہ کیا ہے, قل یا ایھا الکافرون, کہو اے کافروں سے, کہو اے کافروں, کہو. یہاں پہ کہو کے بغیر یہاں پہ ڈائریکٹلی ان سے خطاب کیا گیا ہے. یا ایھا الذین کفروا, اے کافروں, کہو اے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, جو انکار کرتے ہیں. تو یہاں پہ ڈائریکٹ خطاب کیا گیا, اور اوپر اور نیچے مومنوں کی خطاب ہے, یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا. دو آیتیں ایمان والوں کی ہے, اور درمیان میں یا ایھا الذین کفروا والی آیت ہے. لا تعتذروا اليوم, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری معذرت, تمہارے بہانے آج نہیں. ہاں, معذرت مت کرو آج, بہانے مت بناؤ. انما تجزون ما کنتم تعملون, تمہیں بدلہ اسی چیز کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے, جو تم کرتے تھے. میرے بھائی میں بہنیں غور کریں, انما تجزون ما کنتم تعملون لا تعتذروا اليوم, کہ کوئی معذرت مت کرو, تم کوئی معذرت مت کرو, کوئی ایکسکیوز مت بناؤ, کوئی بہانہ مت بناؤ, کوئی چیز بتانے کی کوشش مت کرو, بچانے کی کوشش مت کرو. نہیں ایکسیپٹ ہونے والا ہے, نہیں ایکسیپٹ ہونے والا ہے. تمہیں تو بدلہ کس چیز کا دیا رہا ہے؟ ما کنتم تعملون, جو تم کرتے تھے اس کا بدلہ. یاد رکھیے اس بات کو, جو تم کرتے تھے اس کا بدلہ. یہ بہت بڑی بات ہے, ما کنتم تعملون. ایسا نہیں ہے کہ رینڈم کسی کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا گیا, بس ابھی تمہیں جہنم میں رہنا پڑے گا, ایسا ہے کیا؟ نہیں, جو کرتے تھے اس کا بدلہ ہے, ریزلٹ ہے یہ. اور یہ کون لوگ ہیں؟ کفرو ہے, انکار کریں, حق ملا, حق بات آئی, انکار کیا. انکار کیا تو کیا ہوا؟ انما تجزون ما کنتم تعملون, تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے اس چیز کا جو تم کرتے ہو. یہ جو بات ہے نا میرے بھائیوں میری بہنیں, اگر آپ غور کریں گے تو آپ دیکھو گے کہ ایمان والوں کو خطاب کیا گیا, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اور پھر ایک کفرو والی آیت ہے. کیونکہ بعض لوگ جو ہے نا گناہوں سے کفر تک پہنچ جاتے ہیں, گناہ کرتے کرتے کفر تک پہنچ جاتے ہیں, پھر گناہ جو ہوتے ہیں اپنا گھر بنا لیتے ہیں ان کے دلوں میں. پھر کیا ہوتا ہے, چاہتے لذتیں ان کا گاڈ بن جاتی ہیں. ان کی عبادت, وہ عبادت اللہ کی نہیں کرتے ہیں, اپنی خواہشوں کی عبادت کرتے ہیں. ان کے لیے بس دنیا زیادہ اہم ہوتی ہے, دنیا کی رنگینیاں, تھوڑے دنوں کی لذتیں, اس کے لیے بیچ دیتے اپنی آخرت کو, اور بن جاتے ہیں کفرو. ہاں, تو کیا ہوتا ہے, بہت سارے لوگ ایمان سے وہاں تک جاتے ہیں. تو یہاں پہ ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے. مدنی سورہ بھی ہے یہ, مدنی سورہ میں خاص طور سے مسلمانوں سے خطاب ہوتا ہے عام طور پہ, اور یہاں پہ ایمان والوں والی آیتیں اوپر نیچے ہے, اور درمیان میں کفرو والی بات ہے. تو یہ بھی ڈرنے اور ڈرانے والی بات ہے. لا تعتذروا اليوم, کہ کوئی بہانہ مت بناؤ آج کے دن. انما تجزون ما کنتم تعملون, تمہیں بدلہ اس چیز کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے. تو یہ بات کو یاد رکھیے, انصاف ہے اللہ کا, جتنا کرتے تھے وہی ملے گا, جو کرتے تھے وہی ملے گا. اچھا کیے تو اچھا ملے گا, برا کیے تو برا ملے گا. انسان کیا ہے نا, اپنے آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے بہت بہانے ڈھونڈتا ہے, لیکن بہانوں کے پیچھے چاہے کتنا بھی بیوقوف بنائے, ریئلٹی تھوڑی چینج ہو جاتی ہے.
بھائی بہانوں سے حقیقت نہیں بدل جاتی. آپ دیکھو بہانے جو ہے نا بناتے ہیں لوگ. تو جیسے مان لو مثال کے طور پر کوئی شخص اگر انکار کرے کہ میں گریوٹی کو نہیں مانتا. گریوٹی ہے نا جو کوئی چیز ہے, کوئی چیز گرتی ہے, جیسے اب یہ دیکھو یہ ہے موبائل, میں یہاں سے چھوڑا, ابھی گریوٹی میں کیا ہوا, نیچے گرا, موبائل نیچے گرا. ہاں تو آپ ایک بات غور کریے کہ کوئی بولے نہیں مانتا نہیں, میں گریوٹی کو نہیں مانتا, تو اس سے کیا گریوٹی اثر نہیں کرے گی اسے جو نہیں مانتا ہے؟ اگر ایسا شخص گر پڑے کبھی بلڈنگ سے تو نیچے نہیں گرے گا, اگر وہ اونچی بلڈنگ سے گر جائے تو گر کے مرے گا نہیں. تو یہاں کیا معاملہ ہے نا, لا تزر اليوم, حقیقت نہیں بدلتی. ہاں یہ سب بہانے بنانے سے ریئلٹی نہیں بدلتی. آیت نمبر 8 دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, پھر سے تیسری بار توبہ کا ذکر آ رہا ہے. توبہ کرو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک توبۃ نصوحا, سنسیئر توبہ کرو, سنسیئر توبہ کرو. کیسی توبہ کرو؟ توبۃ نصوحا, سنسیئر خالص توبہ کرو. کیسے توبہ کرو؟ سنسیئر, دل سے توبہ کرو. اور سچی توبہ کیا ہے؟ دل الندم توبہ, کم ہی توبہ ہے. اگر آپ توبہ لفظ دیکھیں تو اس کے اندر آپ دیکھو گے کہ یہ جو ہے تابا یتوبو, ہاں تابا یتوبو سے توبتن, توبتن تو یعنی کہ توبہ لفظ جو ہے مصدر ہے, اس کا مصدر ہے, وربل ناؤن. تابا یتوبو فعل ہے اس کا. اور اگر آپ اس کا ایک ایڈیشنل یوز دیکھو گے قرآن میں تو آپ دیکھو گے کہ جیسے فار ایگزامپل قرآن میں متابہ کے طور پہ یوز ہوا ہے, توب کے طور پہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اسکرین پہ, توب کے طور پہ یوز ہوا ہے, اور توبہ, ہاں توبتن نصوحا جیسے یہاں پہ آیا نا, تو یہ تابا یتوبو سے توبتن. تو آپ دیکھو گے عربک گرامر کے اعتبار سے اس کے 3 مصدر ہیں, ہاں 3 مصدر ہیں, اور تینوں کی میننگ جو ہوتی ہے نا ڈفرینٹ ہے تھوڑی. جیسے اگر مان لو توب والی آیت دیکھیں گے, توب, تو جیسے میں آپ کو یہ سورہ مومن کی آیت بتاتا ہوں, اس میں آپ دیکھیں گے غافر الذنب قابل التوب, قابل توبی, توبہ قبول کرنے والا. تو یہ کیا ہے؟ یہ توبہ کا ہلکا معنی ہے, مطلب تھوڑا ہلکی معنی میں توبہ ہے. لیکن اگر آپ جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پہ متابہ, متابہ سب سے سیریس معنی میں ہوتا ہے. اگر آپ سورہ فرقان کی آیت دیکھیں گے, اللہ اکبر, متابہ کے تعلق سے والذین لا یشہدون الزور, ہاں یہ ومن تاب وعمل صالحا, جو توبہ کرے اور نیک کام کرے, فإنہ یتوب الی اللہ متابا, ہاں تو وہ پلٹتا ہے اللہ تعالیٰ, فإنہ یتوب الی اللہ, جو اللہ کی طرف پلٹے. کیسے؟ متابا, پلٹنا. متابا مصدر ہے نا, بہت اسٹرانگ معنی میں متابا. اسی وجہ سے آپ دیکھو گے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ توبہ کے بعد میں کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں کے بعد میں, ہاں اللہ تعالیٰ وہ ان کے گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا؟ آپ کو یاد ہے قرآن سورہ فرقان کی آیتیں, ان کو ان کے گناہوں کو بدل کر کے ان کو نیکیاں دے دے گا, ہاں گناہوں کو بدل کر کے نیکیاں دے دے گا. اب یہاں پہ جو یہ توبتن ہے نا, یہ توبہ جو یہ لفظ یہاں پہ ذکر ہے, یہ متابہ جتنے اسٹرانگ نہیں ہے اور توب جتنا مائلڈ نہیں ہے, یہ بیچ کا ہے توبتن. تو توبتن بھی یعنی اس کے اندر ایک سیریس توبہ. نصوحا, یہ لفظ توبہ خود سیریس ہے, اور نصوحا یعنی خالص, مطلب زندگی کو بدلنے والی. توبوا الی اللہ, تم سب توبہ کرو اللہ کی طرف, واپس پلٹو اللہ کی طرف, توبتن نصوحا, سنسیئر توبہ کے ساتھ. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, ہو سکتا ہے تمہارا رب تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ یکفر عنکم مٹا دے, ہاں توبۃ نصوحا یکفر عنکم سیئاتکم, تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے. ہو سکتا ہے, کیوں عسیٰ کیوں دیا ہوا ہے؟ امید ہے عسیٰ ہے. کیوں ایسا دیا ہوا ہے عسیٰ؟ کیونکہ توبہ ہو سکتا ہے دل سے نہیں کیا, یا کمزور توبہ ہے, یا اتنا مطلب توبہ کے بعد جیسا ہوتا ہے نا کہ توبہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, ایک گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے تو گناہ کیا ہی نہیں. تو کبھی کبھار کیسا ہوتا ہے کہ توبہ کے بعد جو ہوتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے کہ کرنے کے بعد جانتے ہوئے وہ واپس نہ جائیں, مطلب جانتے ہوئے اس غلط چیز کی طرف نہ جائیں. ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے, بعض لوگ نقلی کرتے ہیں توبہ, تو اگر نقلی ہے تو نہیں ملے گا, لیکن اصلی ہے تو عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ, اللہ تعالیٰ تمہیں داخل کر دیں ایسی باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی, اب یہ سنیے, اس دن
لا युखज़िल्लाहु नबिया, अल्लाह ताला नहीं रुसवा करेगा अपने नबी को, वल्लज़ीना आमनु माहू, और जो ईमान वाले उनके साथ है। हाँ, तौबा क्यों करो? उस दिन के लिए करो जिस दिन अल्लाह ताला नहीं रुसवा करेगा अपने नबी को और जो ईमान वाले उनके साथ है उन्हें। नूरुहुम यसआ बैना अयदीहिम, उनका नूर, उनकी रोशनी उनके आगे चलेगी, उनकी रोशनी उनके आगे होगी, और वह भी ईमानिहिम, उनके राइट साइड में होगी। राइट साइड क्यों? अमाल सीधे हाथ में दिए जाते हैं, तो वो अमाल की जो किताब होगी उसके अंदर से रोशनी, अल्लाह वालम तफसीर में ये बात मिली है, वो भी ईमानिहिम यक़ूलूना। और ये कहाँ की बात है? ये पुल सिरात की बात है। पुल सिरात पे अंधेरा होगा और रोशनी होगी, तो कौन सी रोशनी होगी? वो ये अपने हमारे ईमान और अमल की रोशनी होगी। नूरुहुम यसआ बैना अयदीहिम, जो आगे होगी वो भी ईमानिहिम, राइट साइड से होगी। यक़ूलूना, वो कहेंगे, क़यामत के दिन का एक मंजर बताया हुआ है, जिस दिन कौन रुसवा नहीं होगा? नबी रुसवा नहीं होंगे, और जो ईमान वाले माहू, उनके साथ है। उनके साथ, माहू पे भी गौर करें, उनके साथ है। साथ से मुराद क्या है? साथ से मुराद यानी मिशन पे ईमान लाए, जो सारे ईमान वाले जो ईमान लाए वो लोग सब रुसवा नहीं होंगे, वो सब माहू, हमारे नबी के साथ हैं हम, और साथ मिलेगा उनका, फिजिकल साथ मिलेगा आखिरत में। यहाँ पे हम उनके मिशन को लेके चले हैं। माहू नूरुहुम यसआ बैना अयदीहिम, अब ये जो रोशनी जो उनके आगे चलेगी और उनके सीधे जानिब, यक़ूलूना, वो कहेंगे, क्या कहेंगे? रब्बना अतमिम लना नूरना, ऐ हमारे रब मुकम्मल कर दे हमारी रोशनी को, तमाम कर दे, मुकम्मल कर दे। वग़फ़िर लना, और हमें माफ कर दे। इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर, यकीनन तू हर चीज पर कुदरत रखता है। क्योंकि अतमिम लना नूरना, ये रोशनी मुकम्मल होना जरूरी। क्या मतलब? अभी रोशनी वो पुल सिरात पे है, उनके पास रोशनी है, लेकिन आगे तक रहेगी नहीं रहेगी, आखिर तक रहेगी नहीं रहेगी। अतमिम लना नूरना, ऐ हमारे रब मुकम्मल कर दे हमारी रोशनी को, हमारे लिए तमाम कर दे, मुकम्मल कर दे, कंप्लीट कर दे, यानी पूरा रास्ता हमारे पास रोशनी रहे। और क्या चीज रोक सकती है? वग़फ़िर लना रब्बना, के वग़फ़िर लना, हाँ, गुनाह है, गुनाहों की वजह से वो रोशनी कमजोर होती है, गुनाहों की वजह से वो रोशनी मुनाफिकों के पास रोशनी नहीं होगी, जिनके पास ईमान नहीं है, अमल नहीं है। हाँ, तो हम देखते हैं कि रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना, माफी मांगी अल्लाह से। इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर, यकीनन तो हर चीज पे कुदरत और ताकत रखता है। आयत नंबर 9, या अय्युहन नबी, ए नबी, जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीना वग़लुज़ अलैहिम, ए नबी जिहाद करो। हाँ, यहाँ पे जिहाद के ताल्लुक से आयत आई है, कुफ्फार के खिलाफ और मुनाफिकीन के खिलाफ, वग़लुज़ अलैहिम, उनके खिलाफ सख्ती रखो। क्योंकि हम देखते हैं कि हक और इंसाफ के लिए, सच्चाई के लिए खड़े रहने कहा गया, सिखाया गया इस्लाम में। वग़लुज़ अलैहिम, उनके खिलाफ सख्ती रखो। कभी कभार क्या होता है ना, कुछ सख्ती के जरिए बहुत बड़ी रहमत होती है जो सिखाई जाती है, बहुत बड़ी रहमत होती है जो लोगों तक पहुंचती है। सख्ती करना कई बार मकसद होता है रहमत, जैसे माँ बाप सख्ती करते हैं बच्चों के साथ कि आग से मत खेलो, इससे मतलब मकसद होता है रहमत। तो वग़लुज़ अलैहिम, उनके साथ सख्ती करो ताकि बाकी लोग बच सके उनकी बुराइयों से। अब यहाँ पे क्या बात है कि कुफार और मुनाफिकीन के साथ जो जिहाद के ताल्लुक से कई रूल्स दिए हुए हैं इस्लाम में, यानी एक आयत को लेकर नहीं कर सकते हैं, पूरे सिस्टम को समझना है। और पूरे सिस्टम में ये है कि सुलह का सिस्टम सिखाया गया है कि सुलह करो, ट्रीटी करो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़इन जनहु लिस्सल्मी फजनह लहा व तवक्कल अलल्लाह, अगर वो चाहते हैं, अगर वो लोग फ़इन जनहु माइल होते हैं, अगर वो लिस्सल्मी, सलमी का मतलब क्या है? पीस के लिए, अमन की तरफ वो माइल होते, फजनह लहा, तुम भी माइल हो जाओ। यानी अगर वो लोग चाहते हैं कि अमन पीस ट्रीटी हो, तुम भी पीस ट्रीटी करो। फजनह लहा व तवक्कल अलल्लाह, भरोसा अल्लाह पे करो, भरोसा अल्लाह पे करो। तो एक ये ऑप्शन भी है, एक ये ऑप्शन भी है कि कोई जगह पर जाकर अगर मुसलमान हुकूमत कर रहे हैं तो वहां पर जिजिया देकर नॉन मुस्लिम्स अपनी पूरी आजादी के साथ रहें। मुसलमान को टैक्स के तौर पे ज़कात देना होता है, गैर मुसलमानों को जिजिया देना होता है। तो ये बात भी हम देखते हैं, पूरा पिक्चर है इसके अंदर इस्लाम में। वग़लुज़ अलैहिम, वो आगे क्या दिया हुआ है? वमा
अस्सलाम वालेकुम, आई एम बैक जी। आवाज आ रही है ना आप लोगों को अभी? जस्ट जी। तो मैं पहुंचा ये था, वो ईसा मसीह बहुत बुरा ठिकाना है। दरबल्लाहु मसलन, अगली आयत हम देख रहे हैं। दरबल्लाहु मसलन, अल्लाह ताला मिसाल देता है लिल्लज़ीना कफरू, कुफ्र करने वालों के लिए। हाँ, कुफ्र करने वालों के लिए मिसाल है। क्या मिसाल है, जरा समझो इस मिसाल को, बहुत जबरदस्त मिसाल है। आवाज ब्रेक हो रही है? जरा कोई और भी कंफर्म करें, आवाज ब्रेक हो रही है? नहीं तो कुछ इलाज करूंगा मैं इंशाल्लाह। दरबल्लाहु मसलन, ओके जज़ाक, ओके क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। दरबल्लाहु मसलन, अल्लाह ताला मिसाल देता है लिल्लज़ीना कफरू, कुफ्र करने वालों के लिए। इमरात नूह, नूह की बीवी की मिसाल। वो इमरात लूत, लूत की बीवी की मिसाल। दो बीवियों की मिसाल है। औरतों की मिसालों में अब यहाँ पे चार औरतों की मिसालें आने वाली है। और औरतों की बात हो रही थी, उम्महातुल मोमिनीन की बात हुई, उनकी इस्लाह की गई और घर वालों को बचाने सिखाया गया। अब घर वालों में खास चार किस्म की औरतों की बात हो रही है। हाँ, ये सूरा में खास औरतों के लिए बहुत जबरदस्त नसीहतें हैं। इमराता नूह व इमराता लूत कानता तहता अब्दैनि मिन इबादिना सॉलिहीन, इबादिना सॉलिहीन के दोनों हमारे बंदों में से दो नेक बंदों के तहता, अंडर में थी। तहता मातहत थी। इस्लाम के अंदर कंसेप्ट क्या है? बीवी जो होती है शौहर के मातहत होती है। इस्लाम में ये कंसेप्ट सिखाया गया। हेड ऑफ द फैमिली एक। आदम अलैहिस्सलाम से कहा गया था कि रहो जन्नत में, हाँ, उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नत, तुम रहो और तुम्हारी बीवी रहे जन्नत में। तो उसकुन के अंदर क्या था? अब यहाँ पे हेड क्लियरली डिफाइंड है, तुम रहो तुम्हारी बीवी रहे, यानी हेड कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। वेस्टर्न कल्चर में क्या है? दोनों में से कोई भी एक डिफाइंड हेड नहीं है, दोनों के बीच में झगड़ा चलता रहता है। कभी शौहर हेड बन जाएगा, कभी बीवी हेड बन जाएगी। लेकिन इस्लाम ने बताया कि इस्लाम में शौहर हेड है। तो ये दोनों बीवियां बुरी बीवियां थी। कानता तहता अब्दैनि मिन इबादिना सॉलिहीन फखानताहुमा, दोनों ने उनके साथ में खयानत की। खानताहुमा, दोनों ने उनके साथ में खयानत की। तो हम ये देखते हैं कि मेरे भाई मेरी बहनी, यहाँ पे नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, यानी दो नबियों की बीवियों की बात हो रही है जो नबियों की सोहबत में रहकर भी क्या था मामला? उन्होंने खयानत की। क्या खयानत की? ईमान नहीं लाया, ईमान में खयानत की। इमाम इब्न कसीर ने बताया खानताहुमा से मुराद क्या है? ईमान में खयानत की, ईमान में उनका साथ नहीं दिया, ईमान के साथ में उनके साथ नहीं मिली। और मजीद बात तफसीरों में आता है, वो ये आता है कि उनकी जो नबूवत की जो मिशन के अंदर वो लोग दोनों बैरियर्स थी। नबूवत के मिशन में उनको, उनके लिए परेशानी थी दोनों की बीवियां, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। क्या थी मामला? दोनों का मामला क्या था? वो दोनों खानता, दोनों ने खयानत की। अच्छा, बाज जो शिया लोगों ने ये बात कहने की कोशिश की है, नौजुबिल्लाह, वो ये कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों ने जिना किया। लेकिन इमाम इब्न कसीर कहते हैं कि सूरह नूर की आयत की तफसीर से हमें ये बात समझ में आता है कि नबियों की बीवियां, कभी कोई भी नबी की बीवी ने जिना नहीं किया। हाँ, ये सूरह नूर की तफसीर में इमाम इब्न कसीर ने समझाया है, वो उस बात को रिफर करते हैं इसकी तफसीर में। और इस बारे में हमें कुछ बाज सलफ के अक़वाल भी मिलते हैं। तो यहाँ पे खानताहुमा से मुराद क्या है? दो चीजें एक आ सकती है। एक तो ईमान के अंदर उन्होंने साथ नहीं दिया, ईमान के अंदर सपोर्ट में, दीन के साथ ताउन में, सपोर्ट में। और दूसरा कि नबियों के बाद जो सीक्रेट्स है कि कौन ईमान ला रहा है, उनका नाम बता देना दुश्मनों को कि फला ने ईमान लाया है, तो ताकि वो उनके खिलाफ दुश्मनी कर सके। ऐसे बाज खयानतें उसमें शामिल है। फखानताहुमा फलम नुगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैआ। अब ये बात समझो, तो ये दोनों वो अल्लाह से कोई नहीं बचा सकता। हाँ, दोनों को कोई फायदा नहीं होगा, इन दोनों की बीवी, नबियों की बीवी होने का कोई फायदा नहीं होगा। मिनल्लाहि शैआ, अल्लाह ताला के सामने कोई फायदा नहीं होना कि भाई नबी की बीवी आ गई है, ये नूह अलैहिस्सलाम की बीवी है, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, फायदा नहीं होने वाला है दोनों को। अब ये क्या है? दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफरू, कुफ्र करने वालों के लिए मिसाल है। ये सोचो, ये दो जो है इतने बड़े की नबियों की बीवियां होने के बावजूद जब वो ईमान नहीं लाए, उन्होंने ईमान लाकर उनके साथ नहीं दिया, तो उनको फायदा नहीं होगा। तो तुम्हें कहां से फायदा होगा? तुम्हारे किसी का फायदा होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पे एक नसीहत के लिए, खुद तुम ईमान लाओ, तुम्हारे लिए फायदा होगा। और फिर क्या होगा
کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان ہوا؟ نہیں ہوا. نبیوں کو کوئی نقصان ہوا؟ امتحان تھا اللہ کے لیے. کوئی نبیوں کے لیے امتحان تھا, کوئی نقصان نہیں ہوا. جو تھا اللہ کی طرف سے تھا. یہ بیویاں بھی ان کو ملی اللہ کی طرف سے, آزمائش امتحان. اس آزمائش آتی ہے تو اس سے کیا پتا چلا کہ کوئی کہے کہ بھئی فلاں نیک شخص ہے, اس کی بیوی کیسے ایسی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. اچھا, اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ جوڑی جوڑی کا فیصلہ ساتھ ساتھ میں نہیں ہونے والا آخرت میں, کہ میاں بیوی ساتھ میں جا کے فیصلہ ہوگا. قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے نہیں کھڑے رہیں گے دونوں کا الگ الگ فیصلہ ہونے والا ہے. کوئی بیوی جہنم جائے گی, کوئی شوہر جنت جائے گا, ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہاں, بیوی جہنم شوہر جنت ایسا بھی ہو سکتا ہے, اور شوہر جہنم بیوی جنت ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہاں, کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتهما فلم نغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین, کہ ان دونوں سے کہا جائے گا کہ جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ, داخل ہونے والوں کے ساتھ, داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ. کچھ فائدہ ہوا؟ نہیں فائدہ ہوا. نبیوں کی بیوی ہونے کا فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا. اس بات کو سمجھ جائیے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری مثال, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا, ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دی. امرأۃ فرعون, فرعون کی بیوی کی مثال. اللہ اکبر, فرعون کی بیوی کی مثال. فرعون سب سے بڑا ظالم بادشاہ, سب سے بڑا ظالم, جو خود کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں سب سے بڑا. اب دیکھو اس کی بیوی کی مثال. سوچو, فرعون کی بیوی, کیا نام تھا ان کا؟ آسیہ. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اس نے کہا اے میرے رب تو بنا لے میرے لیے عندک بیتا فی الجنہ, گھر جنت میں, ہاں تیرے پاس, عندک تیرے پاس, بیتا فی الجنہ جنت میں گھر, ونجنی من الفرعون وعملہ, اور مجھے بچا لے فرعون سے اور اس کی کاموں سے, فرعون کے کاموں سے مجھے بچا لے. ونجنی من القوم الظالمین, اور مجھے بچا لے ظالم قوم سے, یہ ظالم قوم سے اللہ تو مجھے بچا لے. یہ ہے آسیہ کے الفاظ. کس کی بیوی تھی؟ فرعون. اور آپ ذرا سوچو, آج جا کے آپ دیکھوں گے نا ورلڈ میں آج جو سب سے بڑے آرکیولوجیکل جو سٹرکچرز ملتے ہیں نا, وہ مصر میں ملتے ہیں, ایجپٹ سے. اتنے بڑے بڑے میسو لیول کے, ہرکیولین لیول کے کہا جاتا ہے, اتنے بڑے بڑے سٹرکچرز بنائے ہیں. تو آپ سوچو کہ یہ آسیہ جس محل میں رہتی تھی وہ کوئی چھوٹا محل رہا ہوگا؟ سوچو تو صحیح, کتنا میسو, کتنا جائنٹ, کتنی بڑی شان, عالی شان ساری چیزوں میں. فرعون کی بیوی ہے, ملکہ ہے, بادشاہ کی بیوی ہے, کتنا بڑا محل تھا. اور وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اے اللہ بیتن فی الجنہ, مجھے گھر چاہیے. یہ گھر نہیں, یہ گھر میں رہ کر ایمان کو نہیں چھوڑا اس نے. فرعون کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی بتا سکتی تھی, وہ بس جی سکتی تھی اور انجوائمنٹ میں لگ سکتی تھی, کیا ناز نخرے نہیں کر سکتی تھی. سوچو نا, بیوی تھی فرعون. دیکھیں کیا کیا اس نے, اسے کیا چاہیے. فرعون کیا کہہ رہا تھا, انا ربکم الاعلی, فرعون نہیں تو قالت ربی, اے میرے رب, اللہ سے کہہ رہی میرے لیے بنا لے گھر عندکا, تیرے پاس. امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہاں پہ جس کے قریب گھر چاہیے, مطلب وہ بات کمپنی پہلے ذکر ہے, گھر بعد میں ذکر ہے. عندکا پہلے ذکر ہے, بیتن بعد میں ذکر ہے. تو کمپنی پہلے ذکر ہے, گھر بعد میں ذکر ہے. بات نوٹ کرو اس بات. اللہ کے قریب ان کو گھر چاہیے, اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب, سب سے قریب کیا ہوگا؟ جنت کے اعلیٰ مقام, اللہ کے قریب. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور موسیٰ علیہ السلام بھی اسی گھر میں بڑے ہوئے تھے نا, پتا ہے نا آپ کو. موسیٰ علیہ السلام اس گھر کے شہزادے تھے, وہ بھی عیش و آرام کی زندگی جی سکتے تھے کہ نہیں جی سکتے تھے؟ سوچو تو صحیح, کیا عیش و آرام کی زندگی جی سکتے تھے. آپ شہزادوں کی زندگی سنتے ہو نا, پرنس, یہ پرنس تھے موسیٰ علیہ السلام. گود لیا تھا, معلوم ہے آپ کو, گود لیا تھا. اور آسیہ نے گود لیا تھا جب فرعون سب جگہ کے لوگوں کو قتل کر رہا تھا, تو آسیہ کو جو موسیٰ علیہ السلام ملے تھے, ہاں موسیٰ علیہ السلام جب ملے تھے تو گود لیا تھا, سمجھایا تھا. اللہ نے آسیہ کی تربیت میں موسیٰ علیہ السلام کو بڑا کیا. موسیٰ علیہ السلام دو ماؤں کی تربیت میں تھے, ایک وہ اصل ماں اور ایک وہ یہ ماں جس نے ان کو گود لے کے بڑا کیا تھا, آسیہ. اور آپ ان کی بات دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے نکلے مصر سے, نبوت نہیں ملی تھی تب تک ان کو. جب مصر سے نکلے تو کیا معاملہ تھا, مصر سے نکلے, فرعون سے بچ کر بھاگ کے نکلے, تو وہ کیا دعا کر رہے ہیں کہ ربی نجنی من القوم الظالمین, اے میرے رب بچا لے مجھے ظالم قوم سے. اور آپ دیکھیے یہ آیت پڑھیے کہ نجنی من القوم الظالمین, سیم دعا آسیہ کر رہی ہیں, موسیٰ علیہ السلام سیم دعا کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ان کی پرورش میں بڑے ہوئے, تربیت میں, اور دعا کر رہی ہیں یہ, ہاں ایمان کے ساتھ انہوں نے زندگی گزارا. اور ہوا کیا تھا, جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے پریزنٹ کیا تھا دلائل فرعون کے دربار میں, تو انہوں نے, آسیہ نے تو
پہلے سے یعنی اس بات پہ ایمان لایا تھا، موسیٰ کو علیہ السلام کو نبوت ایکسپٹ کی تھی، اور فرعون نے اسی چیز میں ٹارچر کر کر کے مارا تھا. اور تفسیر میں آتا ہے کہ فرعون نے کہا تھا پورے ریگستان میں دھوپ میں ڈال دیا تھا، اور یہاں تک کہا تھا کہ ایک بڑے پتھر کو اس کی باڈی پہ گرا دو اگر وہ موسیٰ کی اور ہارون کی نبوت کو کا انکار نہیں کرتی، موسیٰ اور ہارون کے رب پر کا انکار نہیں کرتی تو پتھر گرا دو. اور اس سے پہلے ہی پتھر گرنے سے پہلے اللہ نے ان کی روح قبض کر دی اور وہ وہاں پر ان کا انتقال ہوا، شہید کی موت ہوئی. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسی عورت جس کا شوہر اتنا بڑا ظالم، وہاں پہ وہ دو عورتیں لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویاں جن کے شوہر نبی اور خود کون کافرہ، اور یہ دیکھیے یہ اتنی بڑے ظالم کی بیوی مومنہ. ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص کتنی بڑی قربانی دی. دیکھیے عورتوں کی کہانی یہاں پہ دی کہ یہ عورت نے کس طرح سے ایمان کے ساتھ زندگی گزاری. ضرب اللہ مثلا للذین، یہ ایک مثال ہے ایمان والوں کے لیے. لوگ جو کہتے ہیں نا حالات، میں ابھی آپ کو مثال دے رہا تھا نا کہ بعض کسی کا ایسا معاملہ ہے کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، تھوڑا امتحان زندگی میں آتا ہے تو بھائی ان کو شرطیہ ایمان ہے، شرطیہ. جب تک سب مل رہا ہے نا تب تک کہ اللہ پہ ایمان، اور نہیں ملے گا تو میں چھوڑ دوں گا. ایسے ایمان تھوڑی ہوتا ہے. عارف فرعون آسیہ تو دیکھو، تو ضرب اللہ مثلا للذین ایمان والوں آمنوا، ایمان والوں کے لیے مثال ہے یہ، مثال. ہاں آسیہ کی مثال دیکھو کتنی اچھی مثال ہے. آگے دیکھیے آتا ہے وہ مریم ابنتا، دوسری مثال 12 نمبر آخری آیت، دوسری مثال. پھر سے شاید ڈسکنیکٹ ہو گیا نہیں. وہ مریم ابنتا عمران التی احسنت فرجہ، اور مریم جو عمران کی بیٹی، ہاں مریم جو عمران کی بیٹی، التی احسنت فرجہ، جنہوں نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. موسیٰ مریم علیہ السلام کے بارے میں چیزیں بات یہاں پہ ذکر ہے. پہلی چیز احسنت فرجہ، پاک دامنی کی حفاظت کی، کوئی مورل کوئی غلط کام نہیں کیا کبھی بھی. وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے پھونک دیا، ہاں فِيهِ مِن رُوحِنَا، اس میں اللہ ہمارے روح سے آپ یہ سمجھیے روحنا سے مراد کیا ہے کہ کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا اپنا کہہ کر، ہاں اپنا کہہ کر. تو روحنا اللہ کی روح نہیں، اللہ تعالیٰ کی روح کا کہیں ذکر نہیں. ہاں جیسے بعض مذہبوں میں کہتا ہے گاڈ اسپرٹ، تو ہم یہ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ نے کہ ذی روح تعالیٰ کے لیے نہیں ملتا ہے قرآن میں. یہاں پہ روحنا جو ذکر ہے اللہ کی روح سے مراد کیا ہے کہ کوئی چیز کا جب مقام دیا جاتا ہے تو اسے اللہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ یہ کیا ہے آپ کے پاس، تو انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی. میری لاٹھی کا مطلب یہ نہیں لاٹھی ہاتھ کا، لاٹھی ان کا حصہ ہے، مطلب ان کی لاٹھی ہے. تو روح ہی نہ یعنی اللہ کی روح، یعنی روح کا خاص مقام یہاں پہ آتا ہے. وصدقت لکلمتی ربیہا، اور انہوں نے تصدیق کی اللہ کے کلمات کی، ایمان لایا. مریم علیہ السلام نے ان کے بیٹے کی نبوت پہ بھی ایمان لایا. زکریا علیہ السلام کی تربیت میں بڑی ہوئی تھی، وہ ان کو بھی نیک ایک اچھا ماحول ملا تھا، اچھے ماحول کے ساتھ وہ بڑی ہوئی تھی. وہ اچھے ماحول میں ایمان کے ساتھ وہ بڑی ہوئی، ایمان ماحول بھی اچھا، ایمان. ہاں وصدقت لکلمتی ربیہا، وہ کتبی ہی، اللہ کی کتابیں. اس کی تفسیر میں آتا ہے کتبی ہی جو آتا ہے یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے. عربک میں سنگولر ہے، ڈوئل اور پلورل ہے، مطلب واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے. تو یہ جمع کا صیغہ ہے کتبی. مراد کیا ہے؟ انجیل کا بھی علم تھا اور تورات کا بھی علم تھا، اور یہ تثنیہ ہے، کتابانی ہوتا. ہاں لیکن کیا ہے یہاں پہ کتابی ہی ہوتا، لیکن یہاں پہ کیا ہے کتبی ہی. اس سے مراد ہے کہ ان کے پاس زبور جو داؤد السلام کی کتاب تھی نا اس کا بھی علم تھا. کتبی وکانت من القانتین، اور وہ تھی فرما برداروں میں سے. تو یہاں پہ قانتین کا ٹاپک پھر سے آ گیا، کیونکہ قانتین اللہ تعالیٰ نے اچھی بیویوں کی مثال جو بتائی تو وہ قانتات، وہ فرما بردار ہوتی. لیکن مریم علیہ السلام کا تو کوئی شوہر بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ قانتات، یعنی پتہ ہی چلا کہ وہ قانتات کا جو ذکر آتا ہے فیملی کے اندر معاملے میں کہ شوہر کی اچھے کاموں میں، جائز کاموں میں، پرمیسیبل کاموں میں فرما برداری، تو وہ فرما برداری جو ذکر ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے لیے، وہ اللہ کے لیے فرما برداری. وہ کانت من القانتین، تو مریم علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی کئی صفات یہاں پہ ذکر ہیں. اور میرے بھائی میری بہنی، اس میں بہت بڑی نصیحتیں اس سورہ میں ہمیں ملتی ہیں. سورہ تحریم میں ایک بہت بڑا امپیکٹ یہ سورہ چھوڑتی ہے ہماری سوچ پر، اور ہم سب کے لیے بہت اہم باتیں، نصیحتیں، مثالیں ہیں. ہماری بہنوں کے لیے کچھ خصوصی مثالیں آپ کو یہاں ملیں گی.
کئی بار علماء کرام ریکمینڈ کرتے ہیں کہ عورتوں کے لیے کچھ خاص صورتوں پہ انہیں جو زیادہ فوکس کرنا چاہیے، ان میں سے ایک سورہ وہ کہتے ہیں سورہ تحریم پہ عورتوں کو بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اس میں ان کو بہت نصیحت کی باتیں ملے گی اور مثالیں بھی ملتی ہے۔ اس میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ مثالوں کے ذریعے بات سمجھانا، مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے اور ثابت شدہ مثالوں کے ذریعے بات بتانا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے سورہ تحریم کی اس مختصر قرآن اسٹڈی میں دیکھا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اگر موضوع کے اوپر ہی اگر کوئی سوال ہو تو ہم لوگ انشاءاللہ 3 سوال لیں گے، صرف موضوع سے ریلیٹڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، آپ نے بتایا تھا نا ابھی کہ مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مطلب شیطان ہمارا دشمن ہے تو وہ کسی چیز کو کرنے میں مطلب ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، تو مطلب میں مطلب یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ جیسے قرآن اگر ہم پڑھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں تو یہ کہہ دینا کہ شیطان نے ہمیں بھلا دیا۔ تو اس سے ایک حدیث بھی میں نے سنی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان کو مطلب مت پھلاؤ، اس کو مطلب زیادہ یہ مت دو کہ وہ یہ سمجھے کہ میں بہت پاورفل ہوں، طاقتور ہوں، میں کچھ کر سکتا ہوں۔ تو کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ اوکے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں شیطان نے مجھے بھلا دیا؟ ہاں، کیا یہ کہہ سکتے ہیں اپنے عام زندگی کے اندر؟ تو جی اس سر، بارے اور میں ہمیں قرآن سے ریگارڈنگ ایک مثال تو یہ ملتی ہے جب سورہ کہف کے اندر جو آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو خادم تھا، جو ان کے ساتھ جو خادم تھے یوشع ابن نون، تو جب وہ اس مچھی کے تعلق سے بتانا بھول گئے جو ایک عجیب طریقے سے نکل کے دریا میں چلی گئی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے سورہ کہف میں ذکر ہے کہ مجھے کسی چیز نے نہیں بلایا سوائے شیطان نے۔ تو یہ چیز کہنا کہ بلانے کے لیے کوئی چیز شیطان وہاں پہ کر سکتا ہے کیا، تو یہ صلاحیت اس کو دی گئی ہے، شیطان کو یہ صلاحیت دی گئی ہے، وہ کچھ بعض چیزیں ہمیں بلا سکتا ہے۔ تو اس چیز کے لیے کہنا مجھے ثابت دکھ رہا ہے، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس چیز کے اندر تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص وسوسوں کا شکار ہے اور اسے لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے، میرے گھر میں یہ ہو رہا ہے، مجھے یہ ہو رہا ہے، ہر چیز شیطان کی طرف سے، تو ایسے شخص کو تو بچنا ہے کہنے سے۔ ایسا شخص جس کو ہر جگہ میں ہر چیز میں لیپ ٹاپ میرا ساؤنڈ، میرا وائی فائی کا پرابلم کر گیا، ضرور شیطان ہی کر رہا ہوگا۔ اس کو زندگی کا ہر پرابلم میں لگتا ہے شیطان ہی بہت بیٹھ کر کام کر رہا ہے یہ۔ اور ہمیں سمجھنا ہے کہ ذرہ ذرہ اللہ کے کنٹرول و قابو میں ہے، اور اللہ ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے، اللہ کی مرضی سے چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بعض لوگ جو اس طرح کے وسوسوں کے شکار ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو ایسی بات نہیں بولنا چاہیے شیطان نے مجھے بلایا۔ باقی عام لوگ اگر بولنے میں بول دیں تو کوئی غلط بات نہیں دکھ رہی ہے، اللہ عالم، کیونکہ ہمیں اس کی ایک سے زیادہ دلائل مل رہے ہیں۔ ایک دلیل تو میں نے سورہ کہف کی ذکر کی، لیکن بعض اور دلائل بھی ہے اس طرح سے، لیکن عام ایسے کہہ سکتے ہیں۔ پھر بھی میں چاہوں گا کہ اس کو فردر ہم لوگ ریفر کریں علماء کی طرف، اللہ عالم۔ کیونکہ سر میں نے بھی مطلب سورہ کہف میں ہی پڑھا تھا، تو اس لیے میں نے کہا، تو میری ٹیچر مجھ سے یہ بتایا کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو مت پھلاؤ، اس لیے میں نے سوچا ایک بار پوچھ لوں۔ اور دوسری جی بات سر مجھے پھر بھی کہنی میں تھی کہ اور چاہوں گا اور ایک بار چیک کر لوں، زیادہ بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ جی جی چلیے سر، نیکسٹ۔ ایک اور سوال تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، تو جب ہم قرآن کی میننگ پڑھتے، تفسیر نہیں پڑھے، تو اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں مطلب کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے نبی، بس اتنا کہہ کر آگے بڑھے، پھر تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایڈ کرے؟ جیسے کوئی آیت ہم کوٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، تو اس دوران جیسے ہاں، یا تو ایھا آپ النبی، اے ترجمے نبی۔ میں اے نبی، اور ترجمہ کرتے ٹائم پہ ترجمہ خود ایک تفسیر ہے۔ اے نبی ترجمہ بھی تفسیر ہی ایک طرح سے، آپ آیت میں تو ایڈ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اے نبی کہہ دیجیے، تو ضروری نہیں ترجمے میں آپ کہیں، ضروری نہیں، مزید سمجھاتے صلی وقت کہہ اللہ علیہ سکتے ہیں۔ وسلم ایڈ کر سکتے نا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں قل هو اللہ احد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، تو میں مطلب یہ جی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی خیریت؟ الحمدللہ، آپ جی کیسے میں ہیں؟ الحمدللہ۔ جی میرا یہ سوال تھا کہ ہم کبھی کبھی ہماری باڈی وغیرہ کو تکلیف دیتے ہیں کچھ چیز، ہاں سپوز کیا لائٹر سے اپنی انگلی کو جلانا اور پھر ایسا یاد کرنا کہ آخرت کا عذاب ہوگا، یا نہیں، مطلب اس ٹائپ سے کچھ، تو کیا ہم کیا ایسا کچھ کر سکتے؟ کیونکہ میں نے قرآن بالکل کی نہیں ایک کر آیت سکتے۔ پڑھا تھا کہ ہاں اپنی جانوں کو جو ہے تکلیف میں نہ ڈالو۔ بالکل صحیح، یہ بالکل نہیں کر سکتے کیونکہ جسم ہمارا نہیں، یہ جسم اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے
کہ ان علی جسدی کا علیہ کا حق، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے. ہاں تمہارے جسم کا تم پر حق ہے. تو کوئی شخص کہے مجھے میں عبرت کے لیے کرنا چاہتا ہوں، تو سلف کا طریقہ بھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. اور حقیقت میں کسی کا ہاتھ جل جائے تو وہ یاد کر لے کہ ارے یہ دنیا کی آگ ایسی ہے، سوچو جہنم کی آگ کیسی ہوگی. جل گیا تو یاد کر لے، ایک الگ بات. لیکن خاص کرنا یہ تو بالکل غلط بات ہے. اسلام اور شریعت میں سلف کی تعلیم کے طریقے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے طریقے سے بالکل الگ ہے. اور ایسی چیز کرنا، یہ بعض لوگ جو ہے جو ثابت شدہ طریقے ہیں نا، بھائی قرآن پڑھو کتنا دل ہلتا ہے، قرآن سے تعلق جوڑو تو کتنا دل ہلتا ہے. تو یہ کرنا چاہیے، تو اس کی جگہ دوسری چیزیں کر رہے ہیں، مطلب جو نہیں کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک شیطان کے دھوکوں میں سے دھوکا ہے. اس سے یہ شروعات میں یہ دکھ رہا ہے، آگے جا کے پتا ہے کیا اور نکلنے والا ہے. اچھا، ایک بھائی نے ایک سوال چیٹ میں بھیجا ہے کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور ایگزامس کی پریپریشن میں کئی مہینوں سے وہ قرآن اسٹڈی کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ نکالنا چاہیے وقت. اور آپ کی ایگزام پریپریشن میں آپ کو پتا ہے آپ کو وقت میں برکت ملے گی، برکت. 15 منٹ بھی نکالو، کچھ نہیں تو 15 منٹ نکالو، ڈیلی نکالو 15 منٹ. اور نکالو، کیوں نکالو؟ اس لیے نکالو کہ آپ کو جو زندگی میں پرپس ملے گا، یہ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور زندگی نہیں گزاریں گے. آپ کے دل کی بیماریوں کا علاج ہے اس میں، جو ضروری ہے، آپ کے دل کو ضرورت ہے اس چیز کی. اور آپ کی پڑھائی میں بھی آپ کا بہتر فوکس ہوگا انشاءاللہ. آپ بہتر طریقے سے اور اچھی طرح سے پڑھ پائیں گے انشاءاللہ. وہ 15 منٹ سیو نہیں کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. جیسے کھانے میں تھوڑا سا نمک نکال دو تو کھانا کیا ہوتا ہے؟ برباد ہو جاتا ہے. تو آپ زندگی میں سے قرآن کے لیے وقت نہیں نکالو نا، تو سمجھتے ہیں کہ زیادہ کام ہو جائے گا. نہیں، زیادہ کام نہیں ہوتا ہے، زیادہ پڑھائی نہیں ہوتی. الٹا پڑھائی کے اندر آپ وہ برکت کو لوز کر رہے ہیں اگر آپ اچھی چیزوں کو زندگی میں سے چھوڑ دیں. تو نماز نکالنا ہی وقت ہے، نماز فرض ہے. لیکن قرآن کو پڑھنا کا لوگ فرض نہیں سمجھتے نا. ایسا نہیں ہے، قرآن پڑھنا بھی فرض ہے اور آپ کو وقت نکالنا ہی چاہیے اس میں. ہاں، سیٹنگ کریے، ایڈجسٹمنٹ کریے. 15 منٹ سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ ہاں جی. السلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ علیکم. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، میرے جو بہن صرف کی 2 آواز پہلے آئی. سوال ہے. جی جو لاشعوری میں یا پھر جب قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، یہ علم میں نہیں تھا، اور اس وقت جو بھی یہ کیے ہوئے قسم کھائے ہوئے، تو کیا جی، اس کا یاد کر کے گناہ کتنی بار قسم کھائے ہوں گے اتنے کفارے ادا کر دینا چاہیے. 10 ہر قسم کے لیے 10 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے منیمم. ہاں، یا تو کپڑے پہنانا ہے تو 10 لوگوں کو کھانا کم سے کم کھلاتے ہیں. جو لیول کا کھانا آپ کھاتے ہیں، مطلب آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو بھی جنہوں نے بھی قسم کھائی ہے ان کی بات کر رہا ہوں کہ انہیں 10 لوگوں کو کفارہ دینا چاہیے، کھانا دینا چاہیے. جو لیول کا کھانا خود کھاتے ہیں وہی لیول کا کھانا 10 لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے. مان لو کہ ایک اندازہ ہے کہ میں نے کم سے کم ایسی 10 قسمیں توڑی ہے تو 100 لوگوں کو کھانا کھلا دو. اور اگر یاد بھی نہیں آ رہا ہے کتنا کیے تو تھوڑا زیادہ ہی کھلا دو، یہ سوچ کر کہ وہ عام صدقہ بن جائے گا. اگر کفارہ نہیں ہوا تو عام صدقے کے طور پر قبول ہوگا، زیادہ ہو گیا تو باقی کفارے کے طور پر وہ کر لینا چاہیے. تو جیتے جی احساس ہو گیا نا تو وقت ہے ابھی بھی. مر گئے ہوتے تو الگ بات ہوتی. مر گئے ہوتے ہیں نا تو ہم تو بچوں کو بولتے ہیں کہ وراثت تقسیم کرنے سے پہلے وہ کفارہ پہلے ادا کرو، ایسا کہتے ہیں بچوں کو. جی، اللہ کی قسم کھانے پر ہی، یا پھر کسی کو ایسے ماں کی قسم، باپ کی ماں قسم، کی وہ قسم بھی تو کھانے کھانا ہی کے؟ غلط ہے. من حلف لغیر اللہ نہیں، جو فقد علم، اشرک. تو یہ جی جی چیز جی کا علم نہ ہونے کے وقت کی بات جی کری جی میں. ہاں میں بتا رہا ہوں. تو وہ قسم کے لیے نہیں ہے کفارہ، وہ قسم کے لیے توبہ ہے. جی، اللہ کی قسم ہے نا اور تو بہت بڑی بات ہے. اللہ کی قسم جی تو اس کے اندر قسم کو پورا کرنے سکھایا گیا ہے، نہیں تو جی کفارہ ادا کرنا ہے. جی. اور السلام علیکم. دوسرا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی مثالوں کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. کتنی مثالیں؟ یعنی کس چیز کی مثالیں؟ الگ الگ چیزوں کی الگ الگ مثالیں ہیں نا. ہاں، الگ الگ چیزیں کہنے کہ کل ٹوٹل. مجھے پتا نہیں ہے، کسی نے کاؤنٹ کیا ہو تو پتا ہوگا، میرے علم میں نہیں. جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی، ہم کچھ ٹائم پہ ہماری نفس امارہ کو روکنے کے لیے حلال چیزیں کھانے سے رک جاتے ہیں. سپوز سویٹ وغیرہ، کیا یہ نہیں کھائیں گے ہم آج کا دن یا کل تک، تو ہماری جو نفس امارہ ہے اس پہ ہم تھوڑا کنٹرول پا لیں گے. تو حلال چیزوں کو ایسا اس ٹائپ سے نفس امارہ پہ کنٹرول پانے کے لیے نہیں کھانا کیسا ہے؟ اور ایک مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا کیا جو ہے اللہ کے رسول کی جو بیوی تھی، انہوں نے وہ ان سے مطلب مذاق کیوں کیا تھا؟ وہ ریزن میرے کو سمجھ میں مذاق نہیں نہیں آیا تھا. وہ تھوڑا سا. کیسا تھا کہ ان کو جی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت جا رہا تھا ایک بیوی کے پاس، کچھ وقت زیادہ جا رہا تھا کیونکہ ان کے پاس ہاں شہد تھا. تو وہ لوگوں نے کچھ کیا تاکہ وہ شہد سے دور ہو جائے. اور شہد سے دور کرنے میں مقصد کیا تھا؟
تاکہ क्या وہ वो बीवी के पास उनको वक्त एक्स्ट्रा ना ज्यादा रुके। मिल सके। उनको जो ज्यादा वक्त कुछ मिल रहा था थोड़ा बहुत, तो वो थोड़ा बहुत भी वक्त उनको एक्स्ट्रा ना मिल जाए। तो अब कैसे रोके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? तो शहद से ही दूर करने की कोशिश की कि शहद से ही दूर हो जाए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठा और शहद पसंद था। तो उन्होंने क्या किया ताकि ये जो एक थोड़ा भी एक्स्ट्रा टाइम किसी एक को ना जाए एक्स्ट्रा, हाँ, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये इस तरह की चीज की है। हाँ जी, हाँ जी, जज़ाकल्लाह। और लेकिन ये पहला एक सवाल इंसानी तौर पे जैसे सारे इंसानों से भूल होती है, ऐसे उनकी भी भूल थी जिसकी अल्लाह ताला ने इस्लाह किया। और ये उसके अंदर भी मोहब्बत जब हद से ज्यादा हो जाती है तब ऐसे काम कोई कर बैठता है। तो हमें यहाँ पे एक नसीहत ये मिल रही है कि मोहब्बत को भी लिमिट में रखना है। जी, अच्छा, आप सब गौर करिए, आपको दो नेक लोगों की मिसाल उम्महातुल मोमिनीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों नेक ये मिसाल मिल रही है कुरान में, इस आयत में। चलो आप लोग बताओ, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, नेक शौहर और बुरी बीवी, ये मिसाल है? हाँ है। नेक शौहर और बुरी बीवी मिसाल है। कौन? नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। नेक बीवी, बुरा शौहर, ऐसी मिसाल है इमरात फिरौन, हाँ, फिरौन की बीवी। अब नेक का जिक्र है, नेक शौहर बुरी बीवी, बुरा शौहर नेक बीवी, ये भी है। बुरा शौहर बुरी बीवी यहाँ पे जिक्र नहीं है, उसके लिए एक अलग सूरा है, सूरे लहब। वहां पे क्या है? तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। वहां पे आगे क्या आता है? वमरातहु हम्मालतल हतब। तो ने बुरा शौहर बुरी बीवी, उन दोनों का खास जिक्र वहां पर है सूरे लहब में, जो मक्का में ही ये सूरा नाजिल हो चुकी थी। जी, चलो आज का आखिरी सवाल लेते हैं। सर मेरा एक सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, जी सर, मेरा एक सवाल है कि अगर आप मतलब जैसे अभी बताए रहते हैं, जो एक किसी ने कहा पूछा आपसे कि आप मतलब कोई वादा करते हैं मतलब अल्लाह से, जैसे हम ही लोग हैं कि हम लोग मतलब इस तरह से बोलते हैं या अल्लाह मेरे ये काम हो जाए तो मैं इतने फकीरों को या मैं इतनी नमाज अदा करूंगी, और फिर ये बाद नजर में है, वो मन्नत है, जी मन्नत है। है। तो और उसके हाँ। बाद में मतलब वो मतलब मैं इतनी ज्यादा हो जाती है शिद्दत से कि वो हम कर नहीं पाते हैं या वो रोजा नहीं रख पाते, तो क्या इसके लिए मुझे करना चाहिए? देखिए, वाउफू बिन नजरी कुरान में आता है कि नजर को पूरा करो, मन्नत को पूरा करो। लेकिन मन्नत में कोई अगर ऐसी चीज कर ले कि ये काम मेरा हो गया, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक शख्स है, वो धूप में खड़ा है, हाँ, और रोजा रखा हुआ है, और वो धूप के अंदर, रोजे के अंदर ऐसा हाल हो गया कि वो गिर पड़ा, और फिर कोई हवा कर रहा है उसे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या मामला है, तो बताया गया कि ये शख्स ने मन्नत मांगी थी कि इसका ये काम हो जाएगा तो ये धूप में खड़े होगा और रोजा रखेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा, और किसी से बात नहीं करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो धूप में से उसको बोलो वापस साए में आ जाए और बात कर ले, हाँ, बात करे लोगों से और रोजा पूरा कर ले। और वो दो के लिए क्या करना है? उसे कफारा देना है। तो यहाँ पे क्या है कि कफारा ये जो है, जो कफारतुल ऐमान, जो कसम का कफारा है, वही सेम कफारा है नजर में भी, मन्नत में वही सेम कफारा देंगे वहां तोड़ते टाइम पे। लेकिन किस चीज के लिए तोड़ेंगे? जो ऐसी चीज जो शरई तौर पे नागवार है, गलत है, तो उसके लिए। जैसे मान लो कोई एकदम हद से ज्यादा कोई चीज कर मांग ले कि मैं एक पांव पे खड़ा हो जाऊंगा, और ऐसी कोई चीज जो शरीयत में है ही नहीं, ऐसी चीज कर ले हद से ज्यादा, जैसे कि मैं साल भर रोजा रखूंगा, तो ये सब हद से आगे हो तो ऐसी चीज के लिए ये कफारतुल ऐमान देकर, कफारा देकर उस चीज से को तोड़ दे वो। जी, और एक चलिए। सवाल है कि अगर आपसे कोई ऐसी गुनाह हो जाए तो उसके लिए कसरत से कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? देखिए, गुनाहों के लिए तो बहुत सारे, जैसे हम देखते हैं कि सैयदुल इस्तिगफार है, हाँ, अल्लाह मानता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता, या फिर जो आदम अलैहिस्सलाम के अल्फाज है, आदम अलैहिस्सलाम माँ हुआ का कि रब्बना ज़लमना अंफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। और जो दिल से तौबा करना, अल्लाह से माफी मांगना, भले अपने अल्फाज में करें, और अल्फाज से ज्यादा इसमें दिल के एहसास की बात होती है। यानी मग़फ़िरत पाने में कोई शख्स दिल से माफी मांगे, अल्लाह से इरादा करे मैं फिर से ये गुनाह नहीं करूंगा, अल्लाह से माफी मांगे, गम हो उसके दिल में, एहसास हो उसके दिल में, और किसी का हक ले लिया तो हक वापस दे दे, तो ये असल तौबा की ये स्टेप्स होते हैं, उसके अंदर ये चीजें होती हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट होते हैं। आखिरी सवाल एक चैट में आए, ये लेके फिनिश करते हैं। मेरा सवाल है कि हम अगर कुरान पढ़ रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं और घर के काम भी होते हैं, थक जाते हैं, तो क्या करें? तो घर के काम भी होते हैं, पढ़ भी रहे, पढ़ा भी रहे,
تو مینیج کریں اس طرح سے، ٹائم مینجمنٹ کریں اور اپنی لمٹ کے اندر رکھیں. ہاں ان لجسدک علیک حق، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. اگر لمٹ سے زیادہ کر رہے ہیں تو تھوڑا کم کر دیں. ہاں میانہ روی رکھیے، ماڈریٹ چیز رکھیے. بہت زیادہ جانے سے لوگ لمبے ٹائم تک وہ نہیں کر پاتے ہیں، پھر لمبے ٹائم تک وہ نیکی باقی نہیں رہ پاتی ہے. ہاں تو یہ چیز کا کے اندر تھوڑا رکھیں. اور اگر مان لیجیے ٹائم مینجمنٹ کر کے کچھ ہو سکتا ہے تو کریں. اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، جب ان کے اوپر بہت اسٹریس ہو رہا تھا، گھر کا کام کا برڈن ان پہ بہت زیادہ ہو رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رات میں سونے سے پہلے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 اور شاید اللہ اکبر 34 پڑھنے کا. پتا کہ چلا ذکر کرنے سے بھی برڈن کم ہوتا ہے، کام کا برڈن جو ہے نا کم لگتا ہے اگر ذکر کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بات کو یاد رکھیے، ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ پہنچے اس چیز سے. چلیے اسی کے ساتھ ہماری آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.